गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो और चुका आज के दिन का आगाज किस सवाल के साथ होने वाला है? इरशाद, क्या खाएंगी? क्या खाएंगी? मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ। कुछ भी? मतलब मैं कुछ भी खा लेती हूँ। sometimes मुझे आपका तोरी दिल नहीं करता है? पसंद, मुझे Okay. तोरी नहीं पसंद, मुझे कद्दू नहीं पसंद, और मुझे क्या नहीं पसंद, टींडे नहीं आपने पसंद। वैसे तोरी इन फिल्ड तीनों पराठा चीज़ों के खाया अलावा कभी? नहीं, मुझे तोरी पसंद नहीं है। अच्छा, मैं नहीं खा okay. सकती। वैसे कोई मुझे vegetable- शलजम नहीं पसंद। मुझे ये तीन चार चीजें जो मुझे नहीं पसंद, बाकी आई कैन ईट एनीथिंग। ओके, मीठा ज्यादा पसंद है आपको वैसे? मीठा कोई इतना खास नहीं पसंद, बट हाँ सम टाइम्स दिल कर रहा होता है, Okay. जैसे सबका कर रहा होता है, लेकिन उसमें मेरी कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि मैं हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाऊँ, जैसे फ्रूट्स। कौन सी हेल्दी ऑप्शंस होती है मीठे में मैडम, प्लीज? देखिए, आपको जब मीठे की क्रेविंग हो रही है तो ऑब्वियसली आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, और Okay. उस फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है, और Okay. जाहिर सी बात है वो आपकी Interesting. मीठे की जो क्रेविंग है उसको क्या बोलते हैं, खत्म कर देते हैं, मुकम्मल कर देते हैं। मुकम्मल कर देता है। अच्छा। तो इस तरह से हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए। फ्रूट सैलेड बना लें आप, कोई अपने लिए कोई स्मूदी बना यहाँ लें, भी उसके सबीन कह रहे अंदर फ्रूट सैलेड कोको बना लें आप। कोको पाउडर ऐड कर दें उसमें, जिस तरह हम अक्सर अपने शो में डिस्कशंस कर रहे होते हैं। ये भी बना लें आप बना के मुझे दे दें, मैं खा लूं, मैं पी लूं। ये मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर? क्यों, इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें आप भी तो किसी के लिए बनाते हैं, कोई आपके लिए नहीं बना सकता क्या? इसमें ऐसी क्या बात है? लास्ट कब बनाया था आपने टीम के लिए कुछ? टीम के लिए कुछ? अच्छा, मुझे टीम लगा भी घर फैमिली है। टीम के लिए सबीन मैंने तो कब से एक कुछ फैमिली से बनाया बाहर था? निकलती नहीं है। आपने माशाल्लाह। क्या आपने कहा था एक सेगमेंट में, आपने ये बात की थी कि वो सबसे Priority सबसे priority, ऊपर है, वो तो है ना, priority। obviously। हाँ, अच्छा, टीम के लिए मैंने आज तक मेके का भी ख्याल करें ना। नहीं, मैंने उल्लू बनाया इन सबको आज तक हमेशा। कोई शक नहीं। वहाँ से इशारे आ रहे हैं, कुछ नहीं, कोई शक नहीं। मैंने वाकई कुछ नहीं बनाया कभी। हाँ। शादी से पहले आप अक्सर ले आती थी बैंगन का भर्ता भी, आंटी बनाती वो थी। मैं ही बनाती थी। मैंने ऐड किया ना, आंटी हाँ, बनाती थी। तो I'm just वो adding that। बनाती थी हैं, अभी बनाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो हमारे तक अब नहीं पहुंच रहा ना, क्योंकि हमारे तक अब कुछ और भी नहीं पहुंच रहा जो आपके घर बन रहा है। हमें तस्वीरें तो मिल जाती इंस्टाग्राम पे स्टोरी की शक्ल में, मीठा भी बन रहा होता है, रोस्ट भी बन रहा होता है, बड़ा कुछ बन रहा होता है, लेकिन यहाँ तक वो पहुंच नहीं पा रहा। अब इस मामले में मैं नाज़रीन से सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या होता है कि मैं खुद ही खा जाती हूँ सारा। एनी हाउ, आप सबके लिए भी कभी ना कभी कुछ मैं लेके आऊंगी, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो गया? 2026 में इंशाल्लाह। Why not 25? 25 खत्म होने वाला है भाई। इतना भी नहीं खत्म होने वाला, 3 खुदा को महीने रह मानो। गए हैं शुएब, देखे मतलब 3 months रह गए, दैट्स इट। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 ही गुजरे हैं। आज का टॉपिक क्या था? यही था। अच्छा। ये नहीं था, नहीं, टॉपिक कुछ और था। टॉपिक था सबीन से मुझे सवाल करना कि क्या सबीन स्मार्ट शॉपिंग करते हैं या नहीं करते। ये सवाल मुझे आपसे भी करना है कि आप स्मार्ट शॉपिंग करते हैं नहीं करते। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज स्मार्ट शॉपिंग? वो ये कि कोई भी चीज़ आपको सिर्फ ये लग रहा है कि फलाना ब्रांड है, मुझे उस ब्रांड पे जाना है, और वहाँ पर कोई भी चीज़ है तो वो बस बहुत अच्छी है क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ गई है, और जब आप उसकी वर्थ देख रहे होते हैं तो आप कहते हैं कि इस ड्रेस में या इस चीज़ में ऐसा क्या था कि इसकी इतनी कीमत थी। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई भी ब्रांड है वो आपको बता रहा है कि अच्छा इस ड्रेस की प्राइस 25,000 30,000 है, तो आपको उसको ये ज़रूर देखना है कि उसमें 25-30 हज़ार वाली कोई बात है सवाए उस लोगों के, जो कि यहाँ शोल्डर की बैक पे लगा हुआ होता है और ऑब्वियसली नज़र भी नहीं आ रहा होता। तो क्या आपने सिर्फ उसकी वजह से उस ड्रेस को ख़रीदना है, या फिर आपने ये देखना है कि उसकी वर्थ बाकी उतनी, क्या वो एक्सपेंसिव है या क्या वो कॉस्टली है? कॉस्टली चीज़ तो ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड तो आप ज़रूर लें। एक्सपेंसिव थिंग जो आपको लगता है जो जिसकी इतनी कोई वर्थ भी नहीं है, और अगर आप वो ख़रीद रहे हैं तो इसका मतलब आप पैसे ज़ाया करें और आप स्मार्ट शॉपिंग नहीं कर रहे। इसमें गलती हम और भी करते हैं सबीन के, जब हम किसी को गिफ्ट देने के लिए मार्केट जाते हैं ना, वहाँ से कुछ चीज़ लेनी होती है, उस वक्त भी हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी चीज़ लें जिसका एक इम्प्रेशन हो। मेरी उसमें राय सिर्फ ये है कि हमें थोड़ा सा ना इसको भी देखना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ लें जो उसके काम की हो, जो उसको पसंद भी है, उसके काम की हो। ये मत देखें आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप ये देखें जिसको आप तोहफा दे रहे हैं, जिसके लिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, जिसके लिए आप लेने जा रहे हैं, वो चाहे आपके फैमिली मेम्बर है, दोस्त है, कॉलीग है, कहीं पर भी आप जा रहे हैं उसके लिए तोहफा लेके, तो वो चीज़ लें उसके लिए जो कि वाकई उसके काम आए। अगर आपने ऐसी चीज़ ले ली जिसमें आपने पैसे लगा भी लिए और वो चीज़ आपको तो पसंद है, अच्छी भी हो सकता है वो, बट अगले के काम ही की नहीं है, उसको पसंद भी ना आए, ये समा पसंद नापसंद की बात तो खैर नहीं है, तोहफा पसंद आ ही जाता है, बट आपको अगर लगे कि काम की आपके नहीं है तो फिर वाकई काम ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी को तोहफा देते हुए अगर ये ख्याल रखें कि अगर वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसकी रिक्वायरमेंट है ऐसी किसी चीज़ की, तो आप अगर वो तोहफा देंगे तो वो खुश ज़्यादा होगा बिकॉज उसके काम की होगी। जैसे कि आप मुझे कभी कोई जैकेट तोहफे में देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी बिकॉज वो मेरे काम की है, मैं पहन सकता हूँ, शोज़ में आऊँगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरा काम था आपको मशवरा देना, आपको आइडिया देना, मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ, आइडिया पे इम्प्लीमेंट करना कंप्लीटली अप टू यू। चलें, आप कभी कहीं जा रहे होंगे कभी, तो फिर आपको तोहफा दूंगी मैं।
ट्रैवल पे जो मैं यूके वगैरह ट्रैवल पे, हाँ मैं यही बात कर रही हूँ कि कहीं ट्रैवल स्विट्जरलैंड अगर वगैरह, आप कर नॉर्वे, रहे स्वीडन, हो एग्जैक्टली, तो डेनमार्क, आपको वो जाते हुए आपको वो तोहफा में ये ऑन एयर हमने करा लिया है, फिर अब मैं कोई प्लान कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है अभी हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान हमारे दरमियान मौजूद होंगे, उनसे हम करेंगे उन मौजूआत पे बात जो कि आपके लिए और हमारे लिए जानना, उस पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वैल्यूएबल होता है। स्टे विद अस, दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज का मौजूद है शादी, शादी से घबराहट। तो पहले हम करते हैं सवाल सबीन से। मेरे से क्यों करते हैं? आपकी रीसेंट शादी हुई है ना? रीसेंट सवाल कर सकती हैं। पुरानी होगी है, कितनी पुरानी? 5 महीने गुजर गए बस। 5 महीने? नई शादी होती है 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ठीक हो गया। अच्छा, 1 महीने के बाद जो है ना वो एवरीथिंग वो नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो मेरे से सवाल नहीं करना। मैं तो करूंगा। क्यों? मैं जवाब भी नहीं दूंगी। मुझे ये बताएं सबीन, शादी से पहले क्या कोई फेयर था माइंड में? नहीं, ऐसा कोई फेयर तो नहीं था। हाँ तो ये कहोगी। और शादी से मामला ही डिफरेंट था। अच्छा, मैं मामलात नहीं यहाँ पे खोल रहा, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जैसे आपकी डिग्री मैंने के आपसे कहा था बाद सवाल ना करें। प्रोफेशनल लाइफ में, चुप करो, जब भी कभी घर में डिस्कशन होती थी शादी को लेके, Yeah. तो कोई फेयर, कोई एंग्जाइटी कि अच्छा नहीं अभी नहीं, इस साल नहीं, अगले साल? अब वो ये होता है कि आप थोड़ा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे होते हैं कि Okay. आप स्टेबल हो जाएं, और जाहिर सी बात है इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही शादी को भी आप ले रहे होते हैं, एंड देन ऑब्वियसली आपको एक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वो इमोशनल स्टेबिलिटी भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो सकती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक फेज़ में अगर हैं, अपना करियर सेट कर रहे हैं, तो यू नो कि ये राइट टाइम है मेरे लिए जब आप शादी करना चाहते हैं। सो आई थिंक उस लिहाज से आई टुक माई टाइम। मैंने काफ़ी टाइम लिया। ओके, कितना? इट्स क्वाइट पर्सनल। मतलब कितने अरसे तक आप सोचते नहीं कि नहीं अभी शादी का? काफ़ी टाइम तक, काफ़ी Okay. टाइम तक ऑब्वियसली, बट बिकॉज ऑब्वियसली आपके लिए शादी के जो रिश्ता है उसमें एंटर होने के लिए आपको मेंटली उस तरीके से रेडी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. और आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ना कि ये कि आप पेयर प्रेशर में शादी करें कि लोग कह रहे हैं कि आपकी उम्र निकली कि जा मेरी रही उस है, क्लास फेलो की भी हो गई, उस दोस्त की भी हो फलाने गई। की भी हो गई है, और लोग बहुत ज़्यादा कह रहे हैं। आप जिस शादी में जा रहे हैं अटेंड करने के लिए उस शादी को, वहाँ पे लोग पूछ रहे हैं जी तुम्हारी कब होनी है। इस प्रेशर से शादी नहीं करनी चाहिए। Yes. आप जब मेंटली रेडी हो, आपको पता हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप इमोशनली स्टेबल हैं, और आप बिल्कुल उस रिश्ते में एंटर होने के लिए रेडी हैं, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से आपको करना चाहिए। उसमें तो इस सभी लिहाज से I took आसपास my का time. एनवायरनमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट होती है जो आपके इस डिसीजन के साथ होते हैं कि नहीं आई एम टेकिंग माय टाइम? बिल्कुल ऐसा है, और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इसमें, उनकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज मैं क्यों टाइम ले सकी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उन्होंने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, मुझसे कभी पूछा भी नहीं कि अच्छा कब शादी कर रही हो या क्या ऐसी कोई चीज़ है। दे न्यू के मैं अपना टाइम ले रही हूँ, और उस लिहाज से उन्होंने कभी मुझे प्रेशर, क्योंकि बार बार अगर सिर्फ ये बात पूछ भी लेना ना पेरेंट्स की तरफ से कि कब शादी कर रही हो, क्या प्लान है, वो इनडायरेक्ट प्रेशर ही आपके ऊपर होता है। तो वो चीज़ भी ना आए, कोई हर्डल ना आए। तो इस लिहाज से मेरे पेरेंट्स, तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को अपनी बेटियों के मामले में भी स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए, सो दैट आपकी बेटियाँ अपने गोल्स भी अचीव कर सकती हैं, और जब वो रेडी हों वो उस रिश्ते में एंटर हो जाएं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें इन लॉज की तरफ से भी एक बात हम जरूर ऐड कर देते हैं कि हम अक्सर देखते हैं रिश्ता जब होता है, अब वो कहते हैं अच्छा अभी मंगनी, अभी निकाह, फिर रुखसती, और उसमें हम देखते हैं कि समटाइम्स इन लॉज प्रेशराइज करते हैं कि नहीं जी बस अब रिश्ता हो गया, बस जल्दी जल्दी रुखसती कर दें। और अगर वो लड़की कह रही है, उसकी फैमिली कह रही है कि नहीं थोड़ा सा टाइम, अगर स्टडीज कंप्लीट होनी है या कोई उसका प्रोजेक्ट लड़के है, भी रेडी नहीं होते। Yes, वो अपने बेटे के नहीं सुन रहे होते, यस, तो बहू की क्या सुनेंगे वहाँ पे। बात तो आपकी सही है। तो इस मौजू पे हम वजिया जफर से बात करेंगे, हमारे नफ्सियात के आज के दौर में, आज की जनरेशन में ये कितना बड़ा इशू है शादी को लेके, घबराहट का। क्या वाकई वो घबराहट होती है, दे आर जस्ट टेकिंग देयर टाइम, वो टाइम देना कितना ज़रूरी होता है, या कि वाकई वो घबराहट है लड़कों में भी और लड़कियों में भी शादी को लेकर, इस रिश्ते को लेकर? बिकॉज हमने आसपास ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसकी वजह से परेशान भी हो रहे होते हैं इस रिश्ते में एंटर होते हुए। सो वजह को करते हैं। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। घबराती है आज की जनरेशन शादी से?
مجھے لگتا ہے ہر جنریشن شادی سے ضرور گھبراتی ہے, بٹ وہ اوبویسلی اٹ ڈپینڈس پرسن ٹو پرسن, یہ ویری کرتا ہے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ آس پاس ایٹماسفیئر یا ایکسپیرینس کیسا ہے. اگر آپ کے فرینڈ سرکل میں, آپ کی فیملی میں ڈائیورس اگر ایک بھی ہوئی اور اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیا گیا ہے اور فیئر بنا دیا گیا, اس میں فیئر بیس انڈکشن ہو گئی ہے, تو پھر آپ کے کہیں نہ کہیں چھوٹا سا ایک سیڈ آ جاتا ہے شادی کو لے کے کہ کہیں میرے ساتھ نہ ایسا ہو جائے. کیونکہ اکثر ہم چیزوں کو جو ہماری لائف سے بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں تو ہم اس میں کہیں نہ کہیں اپنا فیئر ڈال لیتے ہیں. اب اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ شادی تبھی کرنی چاہیے وین یو آر ریڈی. اور میں ہمیشہ سے آئی تھنک بہت عرصے سے صرف اسی چیز پہ بات کرتی آ رہی ہوں کہ جب آپ ریڈی نہیں ہوتے اور آپ شادی کر لیتے ہیں تو پھر آپ بہت اچھی چیزوں کو بھی, بہت خوبصورت چیزوں کو بھی خراب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. اب اس میں بھی ریڈینس کے اوپر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ریڈینس میں ڈسکشن ضرور رکھیں. ایٹ ٹائمز وین پیپل آر ناٹ ریڈی, اس میں کہیں نہ کہیں ان کے اندر فیئرز ہوتے ہیں. جیسے انہوں نے تو بہت کلیئر بتایا کہ میں نے کریئر میں اسٹیبل ہونا ہے. اب کچھ لوگ کریئر میں بہت ارلی اسٹیبل ہوتے ہیں بٹ وہ شادی نہیں کر رہے ہوتے. تو ہیلدی ڈسکشنز یا وہ ڈسکشنز جو بہت اس طرح کی ہیں, ہیوی ٹاپکس کے اوپر ہیں, فیئرس کے اوپر ہے, اس سے بات کریں جو آپ کو سمجھتا ہے. ضروری نہیں وہ پیرنٹس ہی ہوں, آپ کا ایسا دوست جو کہ جس کا مائنڈ سیٹ ایسا جو آپ سے میچ کرتا ہو یا آپ کو باعث ہوئے بغیر اچھا مشورہ دیتا ہو, اس سے بات کریں اور اپنی ان چیزوں کو نکالیں. ورنہ آپ ان فیئرس کے ساتھ, کئی لوگ اتنی ایج گزار دیتے ہیں شادی نہیں کرتے اور پھر ڈیفینیٹلی 40s کے بعد 45 کے بعد آپ کی وہ جو ایک آپ نے ایک لائن ڈرا کی ہوتی ہے اپنی چوائسیز کی, پھر اس میں جب لمٹ آتی ہے تو پھر آپ بہت ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں کہ کاش ہم صحیح ٹائم پہ مشورہ کر لیں, کہ ہم صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلہ کر لیتے ہیں, بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا وجہ, ڈر کس چیز کا ڈر ہے؟ کیا اپنے ارد گرد ہم فیلڈ میرجز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم نے ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ دیکھا ہے, میں لڑکیوں کے پرسپیکٹیو سے بات کر رہی ہوں, ہم ایسے اتنے زیادہ کنٹرولڈ ریلیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں, خواتین کو ایک طرح سے ان کو فریڈم نہیں ہوتا. کیا لڑکیاں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ان کے دل میں یہ ڈر یا گھبراہٹ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کیا ایسے کیسز آتے ہیں؟ اچھا, میرے پاس جو ڈیپر لیول کے کیسز آتے ہیں اس سے ہٹ کے ہیں, ان میں دو چیزیں ہوتی ہیں. یا ان فیملی میں ان لڑکیاں جو اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کا ہیلتھی ریلیشن شپ نہیں دیکھتی, ان کے اندر فیئر ڈیولپ ہوتے ہیں, پھر یہی ساری چیزیں آتی ہیں کہ ہمیں ایسی لائف نہیں چاہیے, پھر وہ اسکیپ کرتی ہیں. اور دوسرا جو بہت اچھا آئیڈیل گھر کا انوائرمنٹ دیکھتی ہیں, وہ ایک اسٹینڈرڈ بنتا ہے کہ کیا مجھے ایسا انوائرمنٹ مل سکے گا, کیا مجھے ایسا ہسبینڈ مل سکے گا جیسے میرے فادر ہیں, انہوں نے گھر کا انوائرمنٹ رکھا ہے. یہ دو چیزیں میں نے دو پیٹرنس پھر دیکھے فکس ہوتے ہیں لڑکیوں کے, جو ڈیسیجن میں ان کو کنفیوژن دیتے ہیں. سو یہاں پہ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جیسے باقی چیزیں ایڈ کی کہ فیئرس کیا کیا ہوتے ہیں, اس میں نمبر 1 وہی کہ کیا ہمیں کمپرومائزز کرنا کی طرف جانا پڑے گا, اور وہ کمپرومائزز جو ہم نہیں کرنے کے لیے ریڈی, چاہے وہ پروفیشنل ہو, پرسنل ہو, یا فرینڈ سرکل سے ریلیٹڈ ہوں, چوائسیز ہوں جو ان کے بہت قریب ہیں, یا ڈریس چوائسیز ہوں, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. پھر دوسری چیز, کیا ہم پارٹنر کے ساتھ, ہمارے ہاں تو یہ بھی چیز ہے کہ اگر لڑکا لڑکی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بات بھی کر رہے ہیں, یا کزن میرج بھی ہے بات کر رہے ہیں, تو اس کو بھی غلط, اب تو خیر پیٹرن چینج ہو رہا ہے, اب تو پیرنٹس کہتے ہیں بات کریں, بٹ اسٹل اٹس اے لانگ وے ٹو گو. سوسائٹی میں یا گھر میں اس چیز کو نہیں اپریشیٹ کیا جاتا, تو انڈرسٹینڈنگ بلڈ نہیں ہوتی, تو وہاں سے ایک فیئر ڈیولپ ہوتا ہے. میں نے نوٹ کیا جب دو پارٹنرز میں شادی سے پہلے بہت ساری بیسک چیزوں پہ کمیونیکیشن ہو جائے تو بڑے کمفرٹیبلی اس ریلیشن میں جاتے ہیں. ان کے بہت سارے فیئرس کے کوسچنز ایٹ لیسٹ کلیئر ہوتے ہیں, ٹرسٹ ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پارٹ پہ جو ہے چیزیں کلیئر ہیں. تو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. یس, انڈرسٹینڈنگ بیسک لیول پہ تو بہت ضروری ہے. اچھا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیسک لیول. وہ کون سے ایسی پوائنٹرز ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو ڈسکس کر لینا چاہیے, ایٹ لیسٹ فیملی کو ڈسکس کر لینے چاہیے؟ اچھا, اس میں ایک تو کریئر سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, دوسرا لڑکی کا جو لائف سٹائل ہے, ٹھیک ہے, تیسرا ایک اور چیز بھی کہ جو نیوکلیئر فیملی اور جوائنٹ فیملی کا ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنا, یا کچن, کچھ لوگ آج کل جو ہے کچن سیپریٹ کی بات ہوتی ہے, اس کے اوپر کہ گھر میں کس طرح کا وہ انوائرمنٹ پسند کرتے ہیں دونوں پارٹ پہ, یہ چیزیں کمیونیکیٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. تیسرا فائنانسز کو لے کے, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑی بڑی چیزیں کہہ دیتے ہیں اور بعد میں ایک دم سے, تو ان کو بیلنس آؤٹ کر کے رکھنا فائنانسز کے اوپر, کلیئر رکھنا. یس, اٹس ویری اس میں وجہ ایک ایشو یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ کرتے ہوئے تو آپ نے بس, چاہے وہ فیملی کے اندر رشتہ ہو رہا تھا یا سم ہاؤ آپ ایک فیملی فرینڈز ہے جو بھی, کسی نے رشتہ کرا بھی دیا, اس وقت آپ کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اچھا لڑکا یہ جاب کرتا ہے, اس کی یہ نیچر ہے, اس کی یہ ٹریولنگ ہے, اس کا یہ ہے, اس طرح لڑکی اوپر کے پرسپیکٹیو سے بھی کہ اس کا یہ لائف سٹائل ہے, وہ سوشل میڈیا پہ کس طرح سے اپنی لائف کو لے کر چل رہی ہے,
اپنے کیری professional carry کیسے کرتی ہے ڈریسنگ absolutely. کیسے کرتی ہے. ہاں. انفیکٹ بہت ساری چیزیں, بہت سارے کانفلکٹس جو ہیں وہ ان چیزوں پہ بھی Yes, ڈیولپ ہو پہلے آپ جاتے کو ہیں. سب کچھ ٹھیک لگتا ہے, شادی کے بعد کہتے ہیں اب یہ بھی مت کرو, یہ بھی مت کرو, یہ بھی مت, دونوں سائڈ سے. اور جب آپ یہ چیز سمجھانا بھی شروع کرتے ہیں تو اگلی طرف سے یہ چیز آتی ہے کہ ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو بہت ٹائم سے, اور جانتے ہوئے ٹائم 1 سال ہوا ہوتا ہے, 1.5 سال ہوا ہوتا ہے, جو کہ It's nothing. اچھا, آپ لوگوں نے تو 1.5 سال 1 سال کی بات کی, میں نے تو اپنے فیلڈ میں وہ بھی لوگ دیکھے ہیں جو 14 سالوں سے جانتے ہیں اور پھر بھی نہیں جانتے. پھر بھی نہیں جانتے. جانتے آپ تبھی ہیں, میں ہمیشہ بات کہتی جب شادی ہوتی ہے تب ہی جانتے ہیں. 14 سال کیا کرتے رہیں گے. 14 سال ایسے ہوتا ہے کہ فیملی میں کزنز ہیں, جانتے ہیں, ایسے ریلیشنز جو ہیں میرے پاس کپلز آئے ہیں جو 14 سال سے جو ہے فیملی میں جانتے ہیں ایک دوسرے کو, آمنے سامنے بڑے ہوئے ہیں, تو جان پہچان ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے نیچر کیسی ہے. بٹ اوبویسلی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ شادی کے بعد آپ کے ڈیپ ٹراماز نکلتے ہیں اور پیرنٹنگ میں آپ کے ڈیپ ٹراماز لازمی نکلتے ہیں. ایسا ہی ہے, بیکاز اوبویسلی اس وقت آپ 24 گھنٹے 2 لوگ ساتھ ہیں اور تقریباً. اس سے بھی زیادہ کہ انسان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا. جو فار ایگزامپل اگر ہم بات کرتے ہیں چاہے لڑکا ہے لڑکی ہے, جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا اچھا آپ کے اندر یہ بھی نیگیٹو چیز ہے یا پازیٹیو چیز ہے, تو آپ خود سے بھی ملتے ہیں. میں تو شادی کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ مرر ہے, ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی شادی کے اندر. ہم تو دوسرے پہ فوکس کرتے رہتے ہیں لیکن اس میں آپ کے اپنے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں. تو شادی کے اوپر جو آپ نے بات کی باتیں کی, یہ رسک فیکٹرز تو کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہر چیز آپ چاہے بیسک انڈرسٹینڈنگ بھی بنا لیں, آپ ایک کس مائنڈ سیٹ سے ریلیشن میں اسٹیپ ان کرتے ہیں یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے. اگر آپ بہت خیالی پلاؤ بنا کے انٹر ہوتے ہیں, پھر آپ کو جو چیزیں شروع میں نظر آ رہی ہوتی ہیں آپ ان کو اوور لک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ بڑا مسئلہ ہے یہاں پہ, یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی, کیونکہ میں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں تو ایک سال ریلیشن شپ میں ہو گیا ہے, ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہماری تو لڑائی ہی نہیں ہوتی ہے. ہماری تو ہاں کہ ہماری لڑائی ہی نہیں ہوتی, ہماری اتنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے. آپ واقعی, کیونکہ وہ اس ببل میں وہ شخص اس وقت ہے, تو آپ اس ببل کو پاپ بھی نہیں کر سکتے, آپ کے بس میں نہیں ہوتا, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کیسے سمجھائیں, بیکاز یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ 2 لوگ ایک گھر میں ہیں اور وہاں پر تو میمہ نہ ہو, کنفلکٹ نہ ہو, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر کنفلکٹ نہیں ہو رہا تو کوئی ایک بہت زیادہ کمپرومائز کر رہا ہے, جو بعد میں آفٹر فیو ایئرز وہ ببل خود ہی پاپ ہو جاتا ہے. یا اس ٹائم پہ آپ صرف اچھا بن رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کہ ٹھیک ہے, یو آر سینگ دس, اور وہ دونوں کی اچھی سائیڈز ایک دوسرے کے سامنے. دیکھیے وہ ایموشنل چیز تو ایسپیکٹ تو ایڈ ہی نہیں ہوا, وہ تو ایک روبوٹک چیز ہے کہ آپ ایک کانٹریکٹ, ایک انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو کہ بہت ٹائم تک نہیں چل پا رہا ہوتا. ایٹ دا سیم ٹائم اس میں ایموشنل ایسپیکٹ تو ایڈ ہی نہیں ہوا کہ آپ بتا سکیں, ایکسپریس کر سکیں, اپنی چیزوں کو بتائیں کہ نہیں یہ چیز ہے, مجھے اس پہ مسئلہ ہے, یا تم یہ نہ کرو یا میں یہ نہ کروں. آ جاتی ہیں, آپ کوشیس ہو کے چل رہے ہوتے ہیں ریلیشن میں کہ یہاں پہ کچھ ایسا بول دیا تو امیج نہ خراب ہو جائے, یا میں نے اگر فیمیل کو اپنی پارٹنر کو بتا دیا کہ مجھے جاب سے ریلیٹڈ یہ چیزیں آ رہی ہیں تو مجھے جج کرے گی کہ اس نے شادی سے پہلے تو مجھے خواب دکھائے تھے, یا فیمیل کہہ دے کہ مجھے گھر کا یہ والا کام نہیں آتا ہے, مجھ سے مینیج نہیں ہو رہا, تو میرے بارے میں یہ نہ بات کر دی جائے کہ, یا گھر میں کسی سے پرابلم آ رہی ہے تو میں شیئر کر دوں تو یہ نہ کہہ دیں کہ ہم نے تو آتے ہی جو ہے نیگیٹیوٹی پھیلانا شروع کر دی ہے. اور اسپیشلی میں ایک بات ایڈ کروں, جو فیمیل اسپیشلی چاہے فیملی کی کیوں نہ ہو, جب وہ میرج میں آتی ہے تو وہ ایک گھر میں ایک ڈیفینیٹلی سب سے ڈفرینٹ ہے, تو وہ جو پرسپیکٹیو رکھے گی نا وہ ڈفرینٹ ہوگا, ڈیفینیٹلی ہوگا. اب یا تو وہ سپریس کرے گی یا وہ اپنے پارٹنر سے شیئر کرے گی. تو میں ایڈ کروں گی پارٹنر بہت سپریس کرتے ہیں اس چیز کو, جو میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں کہ ہم نے اپنی چیز شیئر کی کہ مجھے چیز ڈسٹرب کر رہی ہے, ہرٹ کر رہی ہے, تو وہاں پہ مجھے فوراً سے سپریس کر دیا, اور وہاں سے مجھے لگا کہ شاید میں ہی غلط ہوں, میں ہی نیگیٹو ہوں. یہ بھی مائنڈ سیٹ چینج کرنا از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ تو اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کی نسلوں میں بھی جائے. بہت سارے پیٹرنز ہوتے ہیں سبین شیب جو گھروں میں چل رہے ہوتے ہیں, جو لوگ نہیں ہیں, اسپیشلی میل جو ہے نا وہ اوبیسلی باہر ہوتے ہیں تو ان کمپلیکیٹڈ ایموشنز میں اتنا زیادہ انوالو نہیں ہو پاتے. تو جب وہ فیمیل انوالو ہوتی ہے, آتی ہے, اس کو گھر میں ہی رہنا ہے, دیکھنا ہے چیزوں کو, بے شک وہ جاب بھی کرتی ہو, وہ ایموشنز میں انوالو ہوتی ہے. فیمیل کا مائنڈ سیٹ اور ایموشنل سائڈ بنی ہی ایسی ہے, تو وہاں پہ جب وہ شیئرنگ کرے تو پلیز ڈو انڈرسٹینڈ. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو ایک خاتون کو اپنے آپ کو
मनवाते हुए, एक्सेप्ट करवाते हुए कि बहुत। मेरी जिंदगी गुजर ज़ात, जाती है। मेरी एक ज़ात है, मेरी एक सोच है, Exactly. मैं भी मैं ख्यालात हूँ एक- रखती हूँ, मैं एग्जिस्ट करती हूँ, Yes. मैं सबसे पहले एक औरत हूँ, मैं उसके बाद बीवी, किसी बहू, और रिश्ते में। बेटी, और माँ yes, हूँ। yes, ये तो सालों लग जाते हैं लेकिन हमारी आप औरतों नोट को। करें द मोमेंट वो शुरू में भी अपनी एग्जिस्टेंस शो करती है उसको निकालना शुरू कर देते हैं, चाहे फैमिली ग्रुप्स बने हो व्हाट्सएप के, उसमें रिप्लाई नहीं करना, जो बहुत कॉमनली फीमेल्स मुझे आके बताती हैं कि सब एक दूसरे को कमेंट कर रहे होते हैं, मैं कुछ शेयर कर दूं तो कोई कमेंट नहीं करता। ये एक टॉर्चर है उस फीमेल के लिए कि आप वो फैमिली में, अपनी फैमिली छोड़ के आपकी फैमिली में आई है और आपको प्रायोरिटाइज कर रही है और आप उसको उधर से निकाल रहे हैं। निगलेक्ट करवाना, और उसमें ये जो बिहेवियर है ये इन लॉज या हस्बैंड्स की तरफ से इसलिए भी आता है टू मेक हर अंडरस्टैंड यू नो कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। दिस इज़ वेरी बैड। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट रेज किया ना ग्रुप्स का, एक बार मुझे याद है सबीन आपने भी इस पे बात की थी, ये फैमिली ग्रुप्स जो स्पेशली बने होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। कहने को तो Taunts ग्रुप हो इसलिए रहे बना होते हो रहा हैं, होता है एक कि चलो आप battlefield कनेक्ट होती है। रहेंगे, हाँ कहने को होता है कि कनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे का पता चल जाएगा। लेकिन आपने भी जो बात की कि उसमें ही कुछ लोग ऐसे होते हैं, फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं कि जब वो कोई बात करें तो या तो उनको रिस्पांस ही नहीं मिल रहा, रिस्पांस मिल रहा तो गलत रिस्पांस मिल रहा है, और उसकी वजह से चीज़ें फिर पाइल अप भी होती हैं और चीज़ें ख़राब भी होती हैं, रिश्ते मुतासिर और होते सबसे हैं। ज़्यादा नज़र लगती है। आप अपनी सारी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं और नज़र हमेशा वही लोग ज़्यादा लगाते हैं जो आपको जानते हैं। किसी स्ट्रेंजर को आपसे कोई Exactly. उसका कोई वो वास्ता क्यों नहीं है हाँ? आपसे, उससे क्या है आपको नज़र लगाने की। वो देखेगा या देखते देखते वो हाँ, स्क्रॉल किसी को क्या करेगा। लगे कि सबीन ने आज नया इससे भी जूता पहना इम्पोर्टेंट है। चीज़ मैं ऐड करूँ, जब आप बहुत ज़्यादा शेयरिंग करते हैं ना तो जेलसी का एलिमेंट आता है। आपको नहीं पता, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो एलिमेंट होता है, कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है कि मुझे इससे आगे जाना है, ठीक है। कुछ में ये हेल्दी वे में होता है, कुछ में अनहेल्दी वे में। तो जब आप शेयर करते हैं तो आपको नहीं आइडिया होता कि कौन किस। देखिए, हम कोई वो साइकोटिक बात नहीं कर रहे कि पैरा नोया रख लें, हम ये बात कर रहे हैं कि एक बाउंड्री अपनी पर्सनल लाइफ की रखनी चाहिए। और जब आप अपनी हर डिसीजन को करने से पहले ही उसको नशर कर देते हैं, चाहे पार्टनर, दोनों एक दूसरे की बातों को भी, जैसे लड़की है वो अपने घर में जाके लड़के ने कुछ शेयर किया पार्टनर ने, आप घर में जाके अनाउंस कर दें या लड़का अनाउंस कर दे, तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे काम जो हैं वो उस तरह नहीं होते हैं। और ये तो साइकोलॉजी आ है, जाता है। ये तो साइकोलॉजी है। अच्छा वजह, हमने ये तो बात की फीमेल एक पर्सपेक्टिव उसमें हमने ज़रूर ऐड किया कि लड़कियों के डर क्या होते हैं, मर्दों के क्या डर होते हैं। हमने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि वो शादियां डिले कर रहे होते हैं, माँ बाप कह रहे होते हैं बार बार कि अच्छी लड़की है कर लो, वो या वो प्यार अपने करना चाह रहे पार्टनर से होते हैं। टाइम नहीं, वो बाज़-औक़ात कमिटेड भी होते हैं लेकिन वो अपने पार्टनर से भी टाइम लेना चाह रहे होते हैं कि नहीं आई नीड टाइम। इसकी क्या वजह है, क्या फियर्स? अच्छा, उसमें जो क्लाइंट, जो मेल क्लाइंट जिन्होंने मैंने पर्सनल जो उसमें अपना एक्सपीरियंस देखा है प्रोफेशनल में, और जो मैंने जितनी स्टडीज़ जो रिसर्चेस पढ़ी हैं, उसमें मेन ये कहा गया कि स्पेशली मेल को फाइनेंसिस के हवाले से बहुत फियर होता है। सही। क्या मैं मेंटेन कर पाऊँगा, क्या मैं चला पाऊँगा। दूसरा जो मेल को होता है कि क्या मेरा पीस रह पाएगा घर के अंदर, या क्या मेरी इंडिपेंडेंस जो है एग्जैक्टली ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं दोस्तों से मिल पाऊँगा। ऑफ कोर्स नॉट, इसमें क्या बात है, ऑब्वियसली नहीं। राइट। अब जो इन पैटर्न्स को नहीं, जो पैटर्न्स पे फियर रखते हैं, वहाँ पे फिर देखा इस तरह के बहुत सारे उनके भी फियर्स आ रहे होते हैं, लेकिन उनके मेनली जो होते हैं वो सेल्फ रिलेटेड होते अच्छा, हैं। मैं इसमें ज़रूर चाहूँगा कि आप, आई हैव अ इंटायरली डिफरेंट ओपिनियन ऑन दिस। ये जो फाइनेंशियल वाली एक बात है, और मैं वो ऐड भी करता हूँ कि व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड आई वाज जॉबलेस। एक पार्ट ऐसा आ गया था बीच में कि आई वाज जॉबलेस, और मेरे चूँकि उससे पहले निकाह हो चुका था, मेरी शादी तय थी तो होनी थी, ज़ाहिर तय थी, अब होटल बुक थे, सब कुछ था, तो देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ गोइंग बैक एक्चुअली, एंड आई वाज जॉबलेस एट दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया, बहुत परेशान कि मैं, मतलब हाउ वुड आई मैनेज, बड़ा मैं अपसेट था। माई वाइफ वॉज वर्किंग एट दैट टाइम, तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, इट्स एक पार्ट है ना, हो जाएगा, मतलब आई एम वर्किंग, इट्स ओके, करेंगे, कोई मसला नहीं है। खैर उस वक्त मेरी खाला ने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि देखो शादी जो है ना ज़िंदगी का एक हिस्सा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये शादी पूरी ज़िंदगी है, एक हिस्सा है। अगर तुमने सिर्फ ये सोच कर इस वक्त चीज़ों को अपने ऊपर तारी कर लिया कि नहीं नहीं मैं अभी जॉब करोगे ना, ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं कि जॉब करोगे नहीं, यू विल बी डूइंग समथिंग, तो इसको इतना तारी मत कर लो। प्लस जो ये लड़के जो ये राय रखते हैं ना कि अभी मैं और कमा लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मुझे लगता है कि नेवर एंडिंग चीज़ होती है कि मैं ये भी ले लूँ। मैं ज़रूर मानता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो जो आपके घर आ रही है, आपने उसका ख्याल करना है फाइनेंशियली एंड एवरीथिंग, बट वो जो एक होता है ना कि मैं पहले ये बना लूँ, ये भी बना लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी कर लूँ, दैट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप लेट हो जाएंगे लिटरली, तो प्लीज़
ایک جو لمٹ ہے اس تک تو ضرور آپ نے کرنا ہے, ظاہر ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ تو آپ احساس کریں, لیکن وہ جو ایک ہوتا ہے کہ میں پہلے یہ بھی کر لوں, میرا وہ پروجیکٹ پورا ہو جائے, پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ میرا پرسپیکٹو ہے. میں نے کتنے کپلس کو دیکھا ہے, انہوں نے شادی کے بعد نا گرو کیا ہے, شادی کے بعد ان کو انہوں نے, اور میں نے جو ہے نا میلز کا جو پرسپیکٹیو لیا نا کہ شادی کے بعد ہمیں ڈائریکشن ملی ہے. ہم جو پہلے ہم کماتے بھی تھے تو کبھی ادھر لگا دیا, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, کوئی سیونگ بڑی نہیں اچھی مینجمنٹ کرتی ہیں فائنینشلی, اور شادی کے بعد ایک پرپز مل گیا, یو نو کہ ہم نے اب یہ ہماری ڈائریکشن ہے. دوستوں سے ملنے کے علاوہ بھی زندگی میں کام ہے, مل لیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں ضرور ہے تھوڑا سا ٹائم ٹائم تو ہونا چاہیے نا, تھوڑا سا, تو بیویاں بھی کہہ رہے ہیں جا باہر, نکل باہر. جو لڑکے نہیں جاتے نا گھر سے, ان کی بیویاں بھی کہتے ہیں نکلو باہر, جاؤ دوستوں سے مل کے آؤ, تھوڑا سا کیتھارسس کر کے آؤ, گھر آ کے ماحول ٹھیک ہو. فرینڈس ہونا امپورٹنٹ ہے, لائف کا بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے, لیکن امپورٹنٹ پارٹ سے پھر ان کو پرائرٹائز کا ایک ہوتا ہے نا, پرائرٹائزیشن کرنی پڑتی ہے. لیکن سب سے پہلے آپ کی فیملی ہے, ایگزیکٹلی, پھر باقی چیزیں. یس, فیملی پہلے ہے, پھر فرینڈس, آپ کی پروفیشن, ایوری تھنگ. سب سے پہلے آپ کی جو ایک امیڈیٹ فیملی ہے نا, دیٹس دا موسٹ پرائم تھنگ جو کہ آپ نے ہمیشہ اس کے اوپر رکھنا ہے. اور اسی میں ہی لوگ اسی کو چیز کو سب سے پیچھے کر دیتے ہیں, اور تب غلطی ہو جاتی ہے. جاب کو اوپر, دوست کے اوپر, پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا, گھر جا کے سکون نہیں ملتا, کیونکہ دو لوگوں نے اپنے اوپر اپنے گھر پہ کام کرنا ہی, ورک کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, اور وہ بس روبوٹ کی طرح ایک کما رہا ہے اور دوسرا بس گھر کو دیکھ رہا ہے, بس وہ روبوٹ کی طرح پیٹرن چلتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں بچوں میں ٹراماز کہاں سے آ رہے ہیں. کم ہوتے جا رہے ہیں ویسے اس جنریشن میں. اس جنریشن میں دو چیزیں, یا تو بہت زیادہ ہیں یا تو بہت ہی کم ہے. میوٹ ہو جاتے ہیں ایکسپریشن میں, یا تو بہت ہی لاؤڈ ہو جاتے ہیں. ٹو بی ویری آنیسٹ, مطلب میں اگر کمپیئر کروں نا اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے سے 15 سال چھوٹے لوگوں سے, تو مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں بھی, ہر شخص ڈفرینٹ ہوتا ہے, بٹ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ایموشنل تھا بھی اور ہوں بھی, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ لوگ اتنے ایموشنل نہیں ہوتے, وہ ایموشنل انویسٹمنٹ بھی نہیں کرتے اتنی. وہ زیادہ چیز جو انویسٹ کرتے ہیں وہ اس میں بہت پریگمیٹک اپروچ رکھتے ہیں. اچھا میں اس کام سے مجھے کیا ملے گا, وہ ایک اپروچ ہوتی ہے, وہ جو ہوتی ہے نا ایموشنل سیٹسفیکشن, مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اینڈ ایک چیز اور, اب یہ جو ریڈ فلیگ اور گرین فلیگ کا کانسیپٹ اتنا زیادہ آ گیا نا کہ اس کے اندر آپ پھر کمپرومائز اور انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہی نہیں کر پاتے. یہ ریڈ فلیگ ہے, مائنس ختم, ایک ریڈ فلیگ ہے, ختم. اس میں یہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں نا, اور یہ سوشل میڈیا پہ لوگ اکثر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بہت ٹاکسک. اور یہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا کہ شادی میں شروع میں ہی ڈیسیجن لے لیں, نکل جائیں, وہ جو انڈرسٹینڈنگ کا پیریڈ ہے اس میں 1.5-2 سال کا جو اسپیشل ایک گولڈن ٹائم پہ, گولڈن آور اس کو ہم کہتے ہیں, اسی میں سیپریشن لے لیتے ہیں, اور پھر یہ لائف دکھاتے ہیں کہ دیکھیں ہم اپنا گھر بنا رہے ہیں, کتنا خوش رہ رہے ہیں. یہ بہت انہیلدی ہے. ایک پوائنٹ پہ جہاں پہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہی, ہم ڈیفینیٹلی ڈسکس کرتے ہیں جہاں پہ چیزیں بہت لیول پہ جائیں اور آپ کو لگے کہ ڈسکشن بھی کر لی, ہر چیز کر لیا, سولوشن نہیں نکلا, اور دو آئیڈینٹیٹیز بہت ہی اپوزٹ ہیں, دین پھر بھی اٹ میک سینس. لیکن یہ سیپریشن بالکل آپ کا لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے, اور اگر ہو گیا تو اس کو بہت ہائی لائٹ نہیں کریں, اس سے وہ لوگ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں جو لوگ اپنی ریلیشن شپ میں آلریڈی ورک کر رہے ہیں. نہیں, اور پرسنل لائف کو آپ کو سوشل میڈیا پہ, پبلک پلیٹ فارم سے ویسے بھی نہیں لانا چاہیے. اور آج کل یہ چیزیں بہت ہائی لائٹ ہو رہی ہیں, سپریشن اور ڈائیورس کو بہت لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ لائف کتنی اچھی ہوتی ہے. یہ بھی تک نیا کیا ایسے کام ہوگا, کچھ ہم نے ایگزامپلس دیکھی کہ وہ جو ڈائیورس سیپریشن کی پارٹیز رکھی ہوئی تھیں, فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈو دیٹ. اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے وہ, ٹھیک ہے اجازت ہے, بٹ ناپسندیدہ عمل ہے. ڈو ناٹ سیلیبریٹ دیٹ ایکچولی. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ بہت مشکل رہی ہو آپ کی زندگی, اسٹل یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم پردہ رکھیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. چاہے آپ کے آپس کی زندگی نہیں چلی ساتھ, پردہ رکھنا بہت امپورٹنٹ ہے. اور ان کانسیپٹ کو اگر ہم نہیں غلط کہیں گے نا تو یہ بھی نارمل ہو جائیں گے, اور پھر ہم کہیں گے کہ معاشرہ, ہماری سوسائٹی میں اتنے مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ پرابلمس کیوں آ رہے ہیں, بیکاز وی آر نارملائزنگ سو مینی رانگ تھنگز. وجیہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے, اٹ واز گریٹ. بہت زبردست ڈسکشن آپ سے رہی. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع ہے ہراسمنٹ. جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں, اٹس اے واسٹ ٹرم جس میں بہت ساری اور ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. فزیکل وائلنس ہم اس کی بات کرتے ہیں, ہم مینٹل ابیوز کی بات کرتے ہیں, ہم فائنینشیل ابیوز کی بات کرتے ہیں, اینڈ دین دیر از سو مچ جس کے بارے میں بات ہوتی ہے, بٹ اسٹل بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا. ہماری خواتین کو تو بہت کچھ نہیں پتا, انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ایکٹ ان کے ساتھ بعض اوقات ہو جاتا ہے, کوئی دوسرا تیسرا ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ فلانے نے تمہیں ہراس کیا ہے. ان کو نہیں پتا,
ورک پلیس ہراسمنٹ کی اگر بات کریں اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے بارے میں تو ایکچولی کسی کو نہیں پتا کہ کیا چیز ہے جس میں آپ کو نو کہنی ہے, اور اگر کوئی فورسفلی یا ٹیکٹفلی آپ سے وہ کام کروانے کی کوشش کرے, آپ کا باس ہے, آپ کا مینیجر ہے, تو وہ بھی ایک طریقے سے ہراسمنٹ کے زمرے میں آتا ہے, اور آپ کے پاس قانونی حق ہے اس حوالے سے, اور آپ جو ہے اس لحاظ سے اس پر کیس فائل کر سکتے ہیں. میں سبین ایک دن ایک خبر دیکھ رہا تھا کہ ایک کمپنی تھی جہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے تھے, اور وہ مسلسل اپنے امپلائیز پہ نظر رکھتے تھے کہ جیسے آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ نے اگر کام چھوڑا ہے کہ میں بھی آپ ریلیکس ہو رہے ہیں تو فوراً سے میسج آ جانا کہ آپ کام نہیں کر رہے. تو وہ اس پہ باقاعدہ بڑا ایک ریئیکشن آیا. سو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نارملائز کر دی ہیں, جیسے آپ نے کہا ورک پلیس پہ بہت سی ایسی باتیں, بہت سے ایسے کام, بہت سے ایسے ایٹیٹیوڈ جو کہ واقعی ہراسمنٹ میں آ رہے ہوتے ہیں بٹ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم نے نارملائز کر دی ہے. سو آج اس موضوع میں ہم گفتگو کریں گے. وی ہیو ود اس سدرا سدوزئی اور اسامہ بن سلام, دونوں ماہرہ قانون ہیں, ان کو ہم ویلکم کریں. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ لوگ؟ السلام علیکم. گریٹ ٹو ہیو یو جی. سدرا آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. جب ہم ہراسمنٹ کی بات کرتے ہیں ذرا ایک واسٹ ٹرم ہے, کتنی اویئرنیس آئی ہے اس ٹرم کو لے کر بھی, اور کتنے کیسز کی رپورٹ جو ہوتے ہیں اس سے ذرا ہم اندازہ لگا پاتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں, وہ رپورٹ کریں کہ دس واز رانگ, یہ ہراسمنٹ تھی. صہیب, ہمارے پاس نا انٹائر ہراسمنٹ لاس بہت جو ہے وہ لیٹر اسٹیجز پہ آئے ہیں. اوکے. اف آئی ایم ناٹ رانگ تو ہمارے پاس 2010 کے بعد یہ لیجسلیشنز آنی شروع ہوئی ہیں. اس سے پہلے دیر وازنٹ اینی سچ ٹرم کہ جی ہراسمنٹ ہو رہی ہے, یا اس چیز کو ریکگنائز نہیں کیا جا رہا تھا. سیکنڈلی, جب ہم ہراسمنٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہم ڈومیسٹک وائلنس ہراسمنٹ کی تو بالکل بات نہیں کرتے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں, ہراسمنٹ کو ہم ہراسمنٹ تب مانتے ہیں کہ جب وہ فزیکل ہو جاتی ہے, جب مار پڑتی ہے, یا جب اچھا پھر میں چونکہ دس ٹرم از یوز فار بوتھ میلس اینڈ دا فیمیلس, تو میں اس کے اندر صرف ایک جینڈر کو لے کے نہیں چلوں گی. آئی ول ناٹ ٹاک اباؤٹ دا وائلنس اگینسٹ ویمن, آئی ٹاک اباؤٹ دا جینڈر بیسڈ وائلنس. تو جب تک کوئی چیز فزیکلی نہیں آ جاتی یا سوشل میڈیا پہ نہیں آ جاتی, وی ڈونٹ کال اٹ ہراسمنٹ. ہم لوگوں نے ٹوٹلی جن فیکٹرز کو نگیٹ کر دیا ہے وہ ہمارے پاس ہیں ایموشنل ابیوز, وربل ابیوز, فائنینشیل ابیوز. ہم ان چیزوں کے اوپر بات نہیں کرتے بیکاز ہم ان چیزوں کو ٹیبو نہیں مانتے, یا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے اگینسٹ بھی ہمارے پاس لیجسلیشنز موجود ہیں. وین وی سی دا لیجسلیشنز, ہم رولس کو, لاس کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو یہ ساری کی ساری ٹرمز کہ آپ وربلی کسی کو ابیوز نہیں کر سکتے, آپ ایموشنلی کسی کو جو ہے وہ ہراس نہیں کر سکتے, آپ زبردستی کسی سے کوئی کام نہیں کروا سکتے, بلیک میلنگ نہیں کر سکتے. سو یہ ساری چیزیں لاس میں ہمارے پاس موجود ہیں. سیکنڈ, آپ نے بات کی تھی کہ کس حد تک یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. ہمارے پاس رپورٹنگ میکینزم ویک ہے, ہمارے پاس رپورٹنگ نمبر بہت کم ہے اسٹل. لیکن اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے جو کہ ایک بڑا نیگیٹو پہلو ہے ہماری سوسائٹی کا, کہ ہم ہراسمنٹ لاس کا ایک دیکھیں, ایک چیز ہے یوز آف لا اور ایک ہے ابیوز آف لا. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وین اٹ کمس ٹو دا ہراسمنٹ لاز, اور اسپیشلی ورک پلیس ہراسمنٹ کے لاز اتنے اسٹرکٹ ہیں کہ اگر آپ نے کسی خاتون کو صرف سلام کر دیا, وہ کہہ رہی ہے ہراسمنٹ ہے, تو وہ ہراسمنٹ ہی کنسیڈر ہوگی. آلدو کہ آپ دیکھیں انٹینشن کو تو آپ کسی بھی طریقے سے پروف نہیں کر سکتے نا. سو وہاں پہ ابیوز آف لا بہت زیادہ ہے. اس میں مجھے بلکہ یاد ہے اسامہ, گڈ مارننگ کا میسج کرنا بھی ہراسمنٹ میں شمار ہو گیا تھا. کشمالہ صاحب نے ایک دفعہ ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی, اس کے بعد سے اس میں بہت بات ہوئی. ہاں, لیکن جو آپ نے بات کی سلام, اور میں اس لیے پوائنٹ رکھ بھی رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جو اب میسج آیا, اینی تھنگ دیٹ از ان وانٹیڈ, وہ گڈ مارننگ ہے, وہ السلام علیکم ہے, وہ ہیلو ہاؤ آر یو ہے, کھانے پہ چلو گی, آپ کو پتہ ہوتا ہے if that's unwanted that's harassment. Your comment. Yes, actually اس میں جو ہمارے پاس لیگل بائفرکیشن ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. دو چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز تو ہماری یہ آ جائے گی کہ جہاں پر کوئی فزیکل ٹچ نہیں ہے وہاں پر وی ہیو ٹو آلویز فائنڈ اے پیٹرن. یعنی اگر ایک دفعہ گڈ مارننگ کا میسج کیا گیا تو اکارڈنگ ٹو دی ایکٹ اینڈ رولس اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے ہراسمنٹ, کیونکہ اس کے اندر ابھی کوئی پیٹرن نہیں ہے. ہاں, اگر ایسا ہو کہ کوئی فزیکل ٹچ یا اگر وہ فزیکل باؤنڈری کسی نے بھی ٹرانسینڈ کی تو اس میں ایک انسیڈنٹ ہی کافی ہوگا اور اس کو پراپرلی ہراسمنٹ کہا جا سکتا ہے. تو یہ اس کے اندر ایک بائفرکیشن. دوسرا جو مین میرے نزدیک دیٹ از اباؤٹ کنسینٹ. اب بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان کوئی بھی ریلیشن ہے, چاہے وہ کولیگز ہیں یا وہ کلاس فیلوز ہیں یا کچھ بھی, تو اس میں جب تک کنسینٹ ہے تب تک اس کو ہم ہراسمنٹ نہیں کہیں گے. بائی دا ٹائم کہ جب کنسینٹ نہیں رہتی ایک بندے کی, اب اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو بار بار میسیجز کیے جائیں گے
تو آٹومیٹکلی پھر وہ ہراسمنٹ میں کنورٹ ریلیشن ہو جائے گا, جو کہ ان دا فرسٹ انسٹنس وہ ہراسمنٹ میں نہیں تھا. اچھا, یہ جو آپ کانسنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس کو اگر دیکھا جائے تو کیا اپنے منہ سے کہنا یا اس گڈ مارننگ ٹیکسٹ کا جواب دینا یہ کانسنٹ میں شمار ہوتا ہے, یا بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کا باس ہے, آپ کا مینیجر ہے, وہ آپ کو گڈ مارننگ میسج ڈیلی بیسس سے بھیج رہا ہے, آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے, بٹ سم ہاؤ آپ اس سے بادر ہو رہے ہیں, آپ اس سے تنگ ہو رہے ہیں, وہ انوانٹیڈ ہے آپ کے لیے, کیا وہ اس میں فال کرے گا ہراسمنٹ؟ اس میں ایکچولی جب ہمارے پاس کوئی, جیسے میں نے پہلے کہا, اگر کوئی فزیکل ایویڈنس نہیں ہے پھر ہمیں وہ پیٹرن ڈھونڈنا ہے. اب وہ پیٹرن کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر گڈ مارننگ کا میسج آتا ہے, لیگلی اسپیکنگ اگر کوئی بندہ نو نہیں کر رہا تو دیٹ ول بی ٹیکن ایز اے کنسینٹ. ہاں, لیکن ایسا ہوا کہ فار ایگزامپل گڈ مارننگ کا میسج بھی آتا ہے اور اس کے بعد جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو ہم دیکھیں گے, ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان اسپیسیفک خاتون کو باقی امپلائیز سے زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے اور باقی امپلائیز سے زیادہ وہ ان کو بینیفٹس مل رہے ہیں اس جاب میں. ٹھیک ہے, اچھا, جب تک بینیفٹس مل رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا, نہ ان گڈ مارننگ میسیجز کا رپلائی کیا, نہ ہی اس انسیڈنٹ کو کہیں پر انہوں نے رپورٹ کیا. لیکن کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ بینیفٹس ان سے لے لیے گئے واپس, اس کے بعد اگر ایک کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ بھئی یہ ہراسمنٹ ہے, تو وہاں پر ڈیفینیٹلی ان کو تھوڑی مشکل ہوگی اپنا کیس پروف کرنے میں, کیونکہ وہ کورابوریشن نہیں ہو سکی جو کہ ہراسمنٹ کے لیے ضروری ہے. یا اگر اس کو ہم یہ کہیں کہ گڈ مارننگ کے میسیجز آ رہے تھے اور اس ٹائم ان کے پاس جو بینیفٹس تھے رپلائی نہ کرنے کی وجہ سے وہ بینیفٹس واپس لے لیے گئے, تو پھر وہ پراپرلی ہراسمنٹ میں آ جائے گا. وہ اس میں فال کر رہا پھر وہ اس میں فال کرے گا. ایون آپ نے اگر اس کو رسپونڈ نہیں کیا, لیکن وہ سرکمسٹانسز بتائیں گے, آپ کرونالوجیکل آرڈر میں چیزوں کو دیکھیں گے تو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی کہ اچھا, جب تک وہ رسپانس نہیں کیا یا اس بندے نے ویٹ کیا امپلائر نے, ٹھیک ہے, اور جب بعد میں بھی اس کو اس کے جو ریکوائرڈ اینڈز ہیں وہ اچیو نہیں کر سکا. بینیفٹس کو ہم تھوڑا سا اگر الیبریٹ کر سکیں تو obviously وہ بینیفٹ جو کہ لیگلی اس جاب میں رہتے ہوئے آپ کے پاس ہیں, جو پرکس اینڈ پریویلیجز جن کو ہم بولتے ہیں کسی بھی جاب میں, تو میرا خیال ہے یہ ٹرم زیادہ بہتر ہوگی کہ وہ اگر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے ورک پلیس پہ کہ آپ نے یہ بات نہیں مانی تو آپ کو اوور ٹائم لگانے کی بات ہو رہی ہے, یا اور کوئی پرکس آلریڈی جو آپ کے پاس تھے وہ آپ سے لیے جا رہے ہیں. اچھا سدرا, ہم پروف نہیں کر پا رہے ہوتے ہراسمنٹ کو. لیٹ سپوز مجھے کسی, ہر وقت تو ریکارڈر میرے پاس بھی نہیں موجود, سی سی ٹی وی ہر جگہ پہ نہیں موجود, کوئی مجھے وربلی یا فزیکلی اگر کسی کو بھی ہراس کر رہا ہے, ابیوز کر رہا ہے, تو کورٹ میں مانگا جاتا ہے یا کیس فائل کرنے کے لیے ثبوت مانگا جا رہا ہوتا ہے. اب اس ثبوت کو کہاں سے لایا جائے, کس طریقے سے جو جس طرح اسامہ نے بات کی کہ سرکمسٹانشل ایویڈنسز, تو سرکمسٹانشل ایویڈنسز ہمارے پاس جو ہیں وہ اٹ سیلف ایک ویلڈ ثبوت کے طور پہ لیے جاتے ہیں. اس کے پاس ہمارے پاس جو ہے وہ وٹنسز, کہ اگر آپ نے مے بی اف اٹس می, مجھے میرا باس جو ہے وہ بار بار اپنے روم میں بلا رہا ہے, میرا باس مجھے بار بار جو ہے وہ اوور ٹائم کی بات کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی آئی شیئر اٹ وتھ سم آف مائی کولیگس, مے بی میں اسامہ سے بات کروں گی, سبین سے بات کروں گی, بٹ میرے پاس اس چیز کا پروف نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ فزیکل ہونے کی کوشش کی یا اس نے مجھے مینٹلی ہراس کرنے کی کوشش کی. بٹ جو جہاں پہ وٹنسز کا کرائٹیریا, اب لیکن لوگ وٹنس نہیں بن کے آتے, لوگ لیک آف پروف کی وجہ سے ان چیزوں کو اس پہ بات نہیں کرتے, اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے پاتے. میں نے جیسے شروع میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس ابھی بھی رپورٹنگ بہت کم ہے. سو اس رپورٹنگ, ایک اسپیسیفک انسیڈنٹس کی رپورٹنگ نہ ہونے کی جو میجر وجوہات ہوتی ہیں, سوشل اسٹگما, خاتون ہے, عزت پہ بات آئے گی, ثبوت کیا ہے, ہم وٹنس نہیں بن سکتے. سو آل دیز فیکٹرز دے آر کمپوزنگ اینڈ میکنگ یور کیس ویری ویک, کہ جس کے بعد جو ہریسر ہے اس کو ایک کھلی چھوٹ مل جاتی ہے, اور جو ہریس ہو رہے ہیں وہ ان کے پاس دے آر ناٹ لیفٹ وتھ اینی ادر آپشن بٹ ٹو لیو دا پلیس. اوکے, کبھی ایسا کوئی انسیڈنٹ ہو جائے کسی کے ساتھ اور اس نے اس پوائنٹ آف اینڈ ٹائم پہ اسے رپورٹ نہیں کیا. فار ایگزامپل ایک ہیپوتھیٹیکل سینیریو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, کسی ورک پلیس پہ کسی کے ساتھ یہ ہوا کہ ہراس کیا گیا اور اس وقت سارے ثبوت بھی تھے, لیکن ساما اس وقت چیزیں دبا دی گئیں یا بٹھا کے صلح کرا دی گئی, وٹ ایور دا کیس از, بٹ لیٹر آن بھی اس سے محسوس ہوتا رہا جو بھی وکٹم ہے کہ برا بھی ہوا میرے ساتھ, اور اسٹل کہیں نہ کہیں سے معلوم ہو رہا ہے اچھا اب یہ بات ہو رہی ہے, وہ بات ہو رہی ہے. کیا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے
کہ اس ٹائم فریم کے اندر ہی آپ کو دوبارہ اس کو لیگلی پرسو کرنا ہے, یا کہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم یو کین ڈو دیٹ, اینی ون آف یو؟ ہمارے 2 قسم کے لاز ہیں پاکستان میں اور آل اوور دا ورلڈ بھی. ون از کالڈ سول لا اینڈ دا ادر از کرمنل لا. اب یہ جو اس لا کی نیچر ہے یہ کرمنل لا ہے, اور جو بھی ہمارے پاس ورک پلیس ہراسمنٹ ایکٹ ہے اس کے مطابق ایک کرمنل کمپلینٹ فائل ہوگی. اب کرمنل لا کے اندر دیر از نو کانسیپٹ آف لمیٹیشن, جیسے کہ سول کیسز میں ہمارے پاس ایک لمیٹیشن ایکٹ ہے اور وہ ریگولیٹ کرے گا کہ اتنے عرصے میں آپ اپنا کلیم کورٹ میں لے کر جا سکتے ہو, اس کے بعد جاؤ گے تو وہ کیس اسٹریٹ اوے ڈسمس ہو جائے گا. بیکاز وہ ٹائم بار ہو جاتا ہے, آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ میں اپنی پلی لے کر آنی ہے, بٹ دیٹ از فار دا سول لاز. ادر دین دیٹ وہ ٹائم بار ہو جائے گا. یس, اب کرمنل میں دیر از نو لمیٹیشن. یہاں پر ایک پرنسپل ہوتا ہے لیچز کا, یعنی اس میں ریزنیبل ٹائم کیلکولیٹ کیا جائے گا یا پھر سمجھا جائے گا. اب ان کیسز میں بہت دفعہ دس از اے پازیٹیو تھنگ کہ عورتوں کو ہمارے جو سوشل ویلیوز ہیں, سرکمسٹانسز ہیں, ان کا بینیفٹ ملتا ہے, ان دا سینس کہ ہماری خواتین اتنی بولڈ نہیں ہیں کہ اس قسم کے انسیڈنٹس کو وہ بتا سکیں, کسی سے اوپنلی ڈسکس کر سکیں, کیونکہ اگر یہ چیز ورک پلیس پہ ہو رہی ہے تو بھائی اور والدین یا والد ان کا فوراً ایک پوائنٹ یہ آئے گا کہ آپ اس جگہ پر جانا بند کر دیں. کوئی بھی ان کو وہ چیز رپورٹ کرنے ہی نہیں دے گا اف شی ڈسکسز اٹ ود دا فیملی. اب یہ ہمارا انفارچونیٹلی جتنے بھی کیسز جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ 80 to 90% آف دا ٹائمس پارٹیز کا کمپرومائز ہو جاتا ہے. اب وہ کمپرومائز ولنگلی عورت کی طرف سے اکثر نہیں ہوتا, جسٹ ٹو اوائڈ دیٹ سوشل اسٹگما, بیکاز اگر کمپرومائز کی طرف نہیں آئیں گی یا ان ورسٹ کیس سینیریو آپ کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے ایگزامپل, تو ود دیٹ ٹرمینیشن لیٹر آپ کہیں اور جا کے اپلائی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے, بیکاز آپ کے پاس جو ہے جتنی بھی وہ پھر پروسیجرل ہے کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس لیٹر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. اینڈ دین یو نو بہت ساری جگہوں پہ وین وی فل دا فارم فار دا جابس, تو وہاں پہ کیٹیگورکلی ایک سیکشن ہوتا ہے کہ آپ کبھی ہراسر تو نہیں رہے ہیں, یا آپ یہ ایک جگہ, یہ آج کل ایک کرائٹیریا ہے, ہاں, کہ آپ کے کوئی مائنر ٹریفک چالانس کے علاوہ کوئی بڑے کرمنل ریکارڈ تو نہیں ہے, بیکاز آپ کو سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. آپ جو ہے وہ مائنرس کے ساتھ آپ کی شادی تو نہیں ہوئی ہوئی, آپ نے کسی انڈر ایج سے شادی تو نہیں کی ہوئی. So that security or the background check, that is also very important. اب وہاں پہ آ کے because you know ہماری unfortunately سوسائٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ اگر ایک عورت ہراس ہو کے بھی آئی ہے تو اس کو اسی نظر سے دیکھا جائے گا کہ اچھا مے بی شی واز رانگ. یہ بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ بہت سے انسیڈنٹس ہمارے سامنے ریسنٹ بھی کچھ ایسے ایگزامپلس ہمارے سامنے آئی تھی. کچھ کیسز ایسے ہیں, میں کیس نہیں کوٹ کرا, بٹ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں صحیح کون غلط کون ہے, بٹ سوسائٹی یا انٹرنیٹ ہمیشہ ڈیوائڈ نظر آتا ہے اس میں ہمیں کہ اچھا نہیں وہ لڑکا ٹھیک تھا یا لڑکی ٹھیک تھی. ایسے میں آئی ووڈ لائک یو ٹو رسپونڈ ٹو دس کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ کوئی اگر کیس ایسا ہو گیا اس میں لڑکی نے سوشل میڈیا پہ آ کے کہا کہ میرے ساتھ یہ غلط ہوا, میں ہراس ہوئی ہوں, میرے ساتھ مجھے ابیوز کیا گیا, اس پہ انٹرنیٹ ڈیوائڈ ہوتا ہے, اس میں کہتے ہیں نہیں جی آپ کا تو تعلق تھا اس کے ساتھ. آئی مین کافی کیسز میں بھی دیکھتے ہیں. اسامہ نے بات کی تھی کنسنٹ کی, سو یو نو یہ جو ایک تعلق تھا دیٹ واز بینیفٹنگ بوتھ دا پارٹنرز میوچولی. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی بیکاز دیٹ مائٹ بی ویری ان ایتھیکل. بالکل ٹھیک ہے کہ ایک ریلیشن شپ میں ٹھیک ہے وہ دونوں اگر میوچولی بینیفٹ ہو رہے ہیں, بٹ جب ایک چیز یا ایک سرٹن بیہیویئر پیٹرن جو ہے وہ ٹاکسسٹی کی طرف جا رہا ہے, وہ انوانٹیڈ ہے, یا وہ وائلنس کی طرف جا رہا ہے بیسکلی. اور اگر دیکھیں وائلنس کسی بھی صورت میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی جسٹیفائڈ ہے. میاں بیوی کے درمیان اگر وائلنس ہے تو وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے آف اینی سارٹ, وربل ہے, مینٹل ہے, فائنینشیل ہے, فزیکل ہے. کسی ریلیشن شپ میں بھی مطلب کولیگس کے درمیان بھی اگر وربل یا ایموشنل وائلنس آ رہا ہے دیٹ از ناٹ جسٹیفائیبل. نہ لا اس کو جسٹیفائی کرتا ہے, نہ سوسائٹی جسٹیفائی کرتی ہے, نہ ہیومن ڈگنیٹی کے گراؤنڈ پہ جسٹیفائی کرتا ہے. لا اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ میں بات کروں سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی بھی, جو ایسے کیسز میں سامنے آ جاتے ہیں نہیں جی یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. اچھا لیگلی اسپیکنگ اس میں نا ہمیں اگین بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا کہ لا رائٹ کس کو بولتا ہے اور کیا آپ کا لیگلی انفورسیبل رائٹ نہیں ہے. اب فار ایگزامپل جتنی ہماری ایموشنل چیزیں ہیں
یہ لیگلی انفورسیبل رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے کنسنٹ کی بات ہے, اگر میں کسی کو کنسنٹ نہیں دے رہا کہ بھئی آپ مجھے میسج کرو, تو دیر از نو لا کہ میں یہ جا کر اپنا رائٹ انفورس کروا سکوں آن دا بیسس آف دیٹ کہ بھئی پہلے انہوں نے مطلب مجھے الاؤ کر دیا تھا یا انہوں نے یہ بینیفٹس لے لیے, اور اب اس کے بعد جب وہ بینیفٹس پہنچ گئے اس کے بعد انہوں نے مجھے منع کر دیا. اب یہاں پر لا یہ نہیں کہے گا کہ مجھے کوئی راضی کر لے یا مجبور کر لے کہ نہیں میں کروں. ہاں, لیکن اگر میں نے کوئی بینیفٹس لیے یا کوئی اس طرح کی میٹیریل چیز تھی جس کی کوئی لیگل ریکگنیشن ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں اس کی میں ریکوری کلیم کر سکتا ہوں, لیکن وہ بھی اس ٹرانزیکشن میں نہیں چھین نہیں سکتے, وہ بھی اس ٹرانزیکشن میں کہ جہاں پر کوئی لیگل ریلیشن کریٹ ہو رہا ہو. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جیسے فار ایگزامپل اب بہن بھائیوں کے درمیان کوئی چیز ہے, اب وہاں پر لیگل ریلیشن کب ہوگا اور لیگل ریلیشن کب نہیں ہوگا. اگر میں نے اپنے بھائی کو یا بہن کو کوئی اپنے پیار سے سیل فون دے دیا تو اس کی جو ایک ویلیو ہے وہ گفٹ کی ہوگی, لا میں بھی اور شریعہ میں بھی, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن اگر کوئی وہاں پر ٹرانزیکشن تھی یا پھر اگر ایک ایگریمنٹ وربل بھی ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں مطلب ساری زندگی ساتھ رہنا ہے بٹوین دا ٹو پرسنس, اور اس پرپس کے لیے کہ جب ہمارا ریلیشن میچور ہو جائے گا تو اس ٹائم یہ اسپیسیفک چیز ہم یوز کر لیں گے. اب یہاں پر یہ چیز ایک لیگل ریلیشن کی طرف چلی جائے گی. اب ان کیس اگر کچھ ایسا ہوا تو اس کو پھر آپ کلیم کر سکتے ہیں. ادروائز اگر کوئی بھی چیز آپ نے آؤٹ آف لو یا افیکشن کسی بھی ریلیشن شپ, اس کو ہم اور تھوڑا کلیئر کرتے ہیں. فار ایگزامپل بڑا کامن ہے آج کل کہ آپ کا ایک ریلیشن ڈیولپ ہو جاتا ہے یا منگنی ہو جاتی ہے یا فیملیز میں بات طے ہو جاتی ہے, لڑکا لڑکیاں اب چونکہ بات طے ہو چکی ہے دیٹ یو گوئنگ ٹو میرڈ, مے بی 2 سال بعد, 4 سال بعد, 6 سال بعد, 7 سال بعد, واٹس ایور. عیدوں کا آنا, ہاں عیدوں کا آنا بھی آپس میں, چونکہ اب آپ کا ایک ریلیشن بھی ڈیولپ ہے, آپ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, گفٹس بھی دے رہے ہیں, مہنگے مہنگے فون بھی ہیں, جیولری بھی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, مہنگے آئٹمز ہیں, لیکن وہ گفٹ ہے. اس صورت میں اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو لا کیا کہتا ہے؟ اس میں بیسکلی جو گفٹ ہے وہ ہمیشہ گفٹ ہی رہے گا, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا لا بھی اور شریعہ بھی بہت کلیئر ہے. یس, تو اس کو مطلب چینج یا کلیم نہیں کیا. ایسی صورت میں اگر وہ گفٹ, چونکہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ لا کہہ رہا ہے کہ آپ نے ایک چیز جب دے دی ہے, تحفہ دے دیا, تو اب تحفہ آپ نے دے دیا وہ اب دوسرے کی ملکیت ہے, اسپیسیفکلی ان فون, وہ تو آپ کا بہت پرسنل فون ہوتا ہے. سدرا, اس میں اگر کوئی جب تعلق ختم ہو گیا اور آپ نے زبردستی جا کے وہ چیز واپس لینے کی کوشش کی اور اس دوران تھوڑا وائلنس بھی ہو جاتا ہے, پھر لا کیا کہتا ہے؟ ہراسمنٹ ہی ہے, یہ ابیوز ہے؟ دس از ہراسمنٹ اینڈ دس از ابیوز. ونس یو ہیو میڈ اے گفٹ, آپ نے اس کو جو ہے کسی کے حوالے کر دیا. ایون آپ یہ دیکھیے کہ جب ہمارے پاس خلا کے یا طلاق کے کیسز آتے ہیں, اس میں تحفتاً جو چیز آپ اپنی بیوی کو دے رہے ہیں یا آپ اپنے شوہر کو دے رہے ہیں یا سسرال کی طرف سے داماد کو مل رہا ہے یا بہو کو مل رہا ہے, لا از ویری کلیئر, شریعہ از ویری کلیئر اباؤٹ اٹ کہ آپ اس کو واپس کلیم نہیں کر سکتے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی پراپرٹی ایز اے گفٹ, اپنے جس کو ہم ہبا کہتے ہیں, دا لیگل ٹرم از ہبا, ہم اس کو گفٹ ڈیڈ کے طور پہ اپنی, دیکھیں جو شریعت نے وراثت کی تقسیم کی ہے, لیکن کوئی ایک بچہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ بڑا زیادہ پیارا ہے, ہم ایک کچھ پورشن اس بچے کے حوالے کر دیتے ہیں, لیکن گفٹ کی فارم میں, ہبا کی فارم میں, یا اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں یا اپنے شوہر کو ایک سرٹن چیز دے دیتے ہیں. At any point of time you cannot claim that back. okay. چاہے اس کے اندر آپ کے پاس گفٹ ڈیڈ یا ہبا ڈیڈ موجود ہے یا آپ نے جو ہے وہ کسی کو بھی دے دیا ہے, آپ کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم پہ اس چیز کو منگنی, ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ نے اپنی بیوی کو کوئی گفٹ دیا ہے, منگنی کے وقت بھی اگر آپ نے, رشتہ طے ہوتے وقت, ہاں, سو رشتہ طے ہوتے وقت, یا آج کل جو ہے وہ جس طرح اٹس بیکمنگ اے نیو نارمل, وہ جو بیچ میں لینے کے جتنا بھی پروسیس ہے اور اس کے اندر جو تکرار ہے یا جس قسم کی اگر کوئی فزیکل وائلنس ہے, دیٹ از وائلنس اینڈ دیٹ از اے کرائم. اور اس کے اگینسٹ لا کلیئر ہے, لا از ویری ایکشن کلیئر ہوگا. یس. اب میرا اگینسٹ سوال وہ سامنے وہی تھا کہ لیکن اس دوران جو انٹرنیٹ ڈیوائڈ ہوتا ہے, لوگ ایک رائے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ڈیفیم کرتے ہیں نا, ڈیفیم کرتے ہیں, جس کے ساتھ آلریڈی وائلنس ہوا ہے, جو فیس کر رہی ہے, کر رہا ہے جو بھی کسی بھی کیس میں, تو جو لوگ
غلط سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کی ایک انفلوئنسنگ ایک ذرا ایبلٹی ہے ان کے خلاف بھی ہمارا لا کچھ کہتا ہے, کیا ہم اس کو بھی رپورٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور ڈی فیم کر رہے ہیں اور لڑکی کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں, وہ جس طرح کے اسکرین شاٹ شیئر ہو رہے ہیں, اس بارے میں لا کیا اینڈ کہتا ہے؟ اسٹل اگر جو کیس ہے ابھی وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے, وہ اسٹوری ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے. یس اچھا, جو ڈیفیمیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی لا بڑا کلیئر ہے کہ ڈیفیمیشن کسی ایسی چیز کو ڈیفیمیشن نہیں کہیں گے جو کہ ٹروتھفل ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل اگر ایک کرمنل ہے اور اس نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے اور دوسرا بندہ پبلکلی اس کو کہہ دیتا ہے کہ بھئی ہی از اے کرمنل, تو دیٹ وڈ ناٹ بی اے ڈیفیمیشن. ٹھیک ہے, اب اس سچویشن کی بات کی جائے کہ جہاں پر ابھی انویسٹیگیشن آن گوئنگ ہے, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون قصوروار ہے اور کون نہیں ہے, تو یہاں پر لوگوں کو چاہیے کہ وہ اننیسیسری کومنٹس نہ کریں, کیونکہ اگر جو بھی بندہ وہاں پر افیکٹ ہو رہا ہوگا وہ آٹومیٹکلی اپنی لیگل ریمیڈی اویل کر سکتا ہے کہ یہ ڈیفیمیشن ہے. تو وہاں پر لیکن اگر پریکٹیکلی اسپیکنگ وہ اسٹالمیٹ کنڈیشن کریٹ ہوگی, کیونکہ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو اس وجہ سے جو انیشیٹر ہیں ان کو بھی رکنا چاہیے, اور جس کی ڈیفیمیشن ہو رہی ہے وہ بھی بعد میں اگر فار ایگزامپل کل کو وہ کورٹ اس کو گلٹی ڈکلیئر کر دیتی ہے تو اس نے وہ جو ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کیا ہوگا وہ بھی آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا, لیکن لیگل ریمیڈی لی جا سکتی ہے. ایڈ اے پوائنٹ ان اٹ کہ accused is always a favorite child of the court unless proven guilty. کہ ملزم جو ہے وہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں نا ایک لاڈلا بچہ ہے عدالت کا, جب تک کہ اس کے اوپر گلٹی چارج پروو نہیں ہو جاتا, جب تک وہ سینٹینس نہیں ہو جاتا, دفعات نہیں لگ جاتی, سزا نہیں مل جاتی, وہ تب تک ملزم ہے, وہ مجرم نہیں بن گیا. صحیح. تو جب تک ایک بندہ مجرم نہیں بن جاتا آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے. خیر ہمارے ہاں تو الٹا ہی سین ہوتا ہے کہ اگر وہ عدالت سے رہا ہو بھی جاتا ہے, جب باہر آتا ہے تو obviously ساری زندگی اس کے اوپر ساری مجرم کا زندگی ہوتی ہے, وہ تو خیر ایک الگ ٹاپک بھی, اور Social media یقیناً trial اس کے جس کو بارے ہم میں کہہ بات سکتے ہیں. ضرور ہونی Social چاہیے. media trial. اچھا صدرہ, اب وہ ہراسمنٹ, وہ ابیوز جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس قانونی حق ہے اس حوالے سے کہ ہم کیس فائل کر سکتے ہیں. فائنینشیل ابیوز کی اگر بات کریں, مینٹل ابیوز کی بات کریں, وہ مرد بھی اینڈ اوبیسلی وہ خواتین کے پرسپیکٹو سے بھی ہم بات کرتے ہیں, کس کس طرح سے یہ ہراسمنٹ اور ابیوز کے زمرے میں آ سکتا ہے اور کیس فائل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سبین, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں یہ اویئرنیس نہیں ہے, ہماری مردوں کو یا خواتین کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہراسمنٹ ہیں. فار ایگزامپل باڈی شیمنگ از اے ہراسمنٹ, دس از اے سارٹ آف کائنڈ آف اے وائلنس. آپ نے کسی کو موٹا کہہ دیا, پتلا کہہ دیا, کالا کہہ دیا, گورا کہہ دیا, لمبا کہہ دیا, چھوٹا کہہ دیا, دس از وائلنس, دس از ہراسمنٹ. سیکنڈلی آپ نے اس کو جو ایموشنل ٹراما دیا, آپ اس کے اگینسٹ بھی مانیٹری کمپنسیشن جو ہے اس کو کلیم کر سکتے ہیں. آپ نے اگر کسی کو وربلی کسی کو ڈی فیم کیا یا وربلی آپ نے کسی کو گالی دے دی تو اس کے اگینسٹ بھی آپ مانیٹری کمپنسیشن. ایج شیمنگ کے خلاف بھی کچھ قانون ہے؟ یس, یہ ساری چیزیں ہی ہراسمنٹ. سیریس یہ ساری چیزیں ہی ہراسمنٹ. کیونکہ ہم نے اکثر کچھ ایکٹریسز کو دیکھا ہے نا, ہماری سینئر ایکٹریسز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہ اب تو کام نہیں کرنا چاہیے and all that, تو obviously وہ رائٹ ان کے پاس ہے کہ وہ کیس فائل کر سکتی ہیں. اس میں ایک چیز میں ایڈ کرتا ہوں, چونکہ جو ڈیفیمیشن ہے اس میں بیسکلی اس کی ڈیفینیشن پہ ہم جائیں تو وہ یہ ہے کہ جہاں پر جیسے میں نے اگر آپ کو کوئی بات کہی, اب آپ کی ایک ایسٹیمیشن ہے ان آئیز آف دا سوسائٹی اینڈ پیپل, اگر وہ ایسٹیمیشن لوور ہو جاتی ہے تو وہ ڈیفیمیشن ہے. تو آٹومیٹکلی اگر کسی کو آپ نے کہا ایک بندہ ینگ نظر آ رہا ہے لیکن اور لوگ سمجھتے ہیں اس کے فین فالوورز ہیں جو کہ اس کو ینگ سمجھ رہے ہیں, لیکن کسی نے اس کی ریئل ایج بتا دی, یا پھر اگر ریئل ایج جو بھی ہو, اگر فار ایگزامپل اس وے میں بات ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کی ایسٹیمیشن لوور ہوگی لوگوں کی نظر میں, تو دیٹ وڈ بی ڈیفیمیشن. تو وہ ڈیفیمیشن ہوگی. فار ایگزامپل اب کوئی سوشل میڈیا پہ جا کے میری کسی پکچر پہ جا کے لکھتے تم بوڑھے ہو گئے ہو, تو میں اس پہ کیس کر سکتا ہوں. یس, یو ہیو آل دی رائٹ. لیکن وہ اتنے سارے کتنے کیس کریں گے, وہ علیحدہ بات ہے کہ کیس وہ پروو ہوگا یا آپ کو ریمیڈی ملے گی یا نہیں, لیکن کیس آپ کر سکتے ہیں. کیس کرنا آپ کا حق ہے. ہاں, یہ آپ کے پاس آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے جو آپ کو قوانین دے رہے ہیں, جو آپ کو آئین پاکستان دے رہا ہے. اوکے, اور اس میں میں یہ کر سکتا ہوں کہ چونکہ مجھے ڈیفیم کیا تھا اتنے پیسے دو مجھے. ہاں, وہ جرنل اینڈ اسپیشل ڈیمیجز. اچھا, پچھلی جو بات تھی اس میں ایک چیز میم کی اجازت سے میں ایڈ کرنا چاہوں گا,
उसमें हमारा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ वो जो मेंटल अब्यूज़ की बात हुई उसमें हमारा बड़ा क्लियर लॉ है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। ओके। अब एक चीज़ होती है सेपरेशन औरत ले सकती है, डिसॉल्व करवा सकती है मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला। ठीक है। खुला में ये है कि आपको महर वापस करना पड़ेगा सारा, ठीक ठीक है। है। अच्छा, अब एक उसका मॉड है ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी। अब क्रुएलिटी के अंदर फिजिकल क्रुएलिटी तो है ही है, लेकिन उसमें मेंटल क्रुएलिटी भी है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स मौजूद हैं। तो अगर कोई मतलब जैसे तानाजनी होती है घरों में, ताने दिए जाते हैं, गालम गलोच है, फैमिली को बातें की जाती हैं खातून की, या फिर उसको प्रॉपरली मर्द टाइम नहीं दे रहा, उसको नान नफका पे नहीं कर रहा, कोई भी उसमें सिचुएशन जो कि उसके माइंड में एनॉयंस डालती है। अब ये वाली जो हेरासमेंट की बात है, इसकी भी अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें पीपीसी में भी 509 में और बाकी इस लॉ में भी उसमें जो सबसे लोअर स्टेज है वो है एनॉयंस, ऑफेंस। यानी अगर कोई आपकी बात से ऑफेंड हो रहा है तो वो भी हेरासमेंट होगी। ओके। और लेकिन इसमें इशू बस ये आ जाता है क्योंकि अपना घर बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त नहीं, करते अच्छा रहती हैं। मैं उसामा की बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगी। उस डेजोल्यूशन की सूरत में औरत अपना महर वापस नहीं करेगी। यस, अच्छा। दैट्स द मेन पॉइंट कि जहाँ पे उसने अनॉय होके टुवर्ड्स डेजोल्यूशन या ऑन द बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, मारपीट, अनॉयंस, तानाजनी, गालम गलोच, इस सूरत में जब अदालत से रुजू किया है और वो उन चीज़ों को प्रूफ कर देती है तो फिर उस सूरत महर में वापस नहीं वो करना महर होगा। वापस नहीं करेगी। ओके। महर विल बिलोंग टू द वाइफ। ओके, बट लेकिन अगर ये है कि बाकी सर्कमस्टांसेस हैं तो उस सूरत में महर वो वापस खुला की सूरत में। खुला की सूरत में सिर्फ खुला की सूरत ओके। में वो अपना महर वापस करेगी। तलाक की और सूरत में उसके खुला की रीजन चाहे कोई भी हो, चाहे वो एक होता है ना कि आपका शौहर अब्यूज कर रहा है काफी, वो emotional डेजोल्यूशन की abuse। तरफ जाएगी। ठीक है। और वो इस सूरत में जहाँ पे अब्यूज़ है तो वहाँ पे वो क्वालिटी के ज़ुमरे में आएगा। तो वहाँ के ऊपर जब डिज़ोल्व हो जाएगा निकाह, डेजोल्यूशन मींस इट्स डिज़ोल्व। खुला इज़ वन साइडेड डिवोर्स। खुला जो है वो एक डिवोर्स कंसिडर होती है। सही। तलाक जो है दैट इज़ तलाक, उसके बाद कोई चांस नहीं, आपने अदालत से खुला ले ली, वो एक डिवोर्स कंसिडर होगी, उसके बाद चांस है। लेकिन रेजोल्यूशन का मतलब है इट्स डिसॉल्व्ड, ख़त्म। इस लिहाज से देखा जाए तो ये कितनी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये बेसिक नॉलेज है जो हमारे पास नहीं है, और हमें ना इस बारे में बात की जा रही होती है और ना इन टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा होता किसी प्लेटफॉर्म पे। सो आज बहुत सारी चीज़ें जो हमें खुद पता चली हैं, बहुत सारी अवेयरनेस आप लोगों को भी हमने देने की कोशिश की है। सिद्रा बहुत शुक्रिया, समा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम हमेशा बात करते हैं कि हमने अपनी बेटियों की कैसे तरबियत करनी है, बेटियों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, बेटियों ने उठना कैसे है, बैठना कैसे है, चलना कैसे है, कहीं पर जाना कैसे है, एक्ट कैसे करना है, खाना कैसे है, पहनना कैसे है। ये सारी चीज़ें हम अपनी बच्चियों को हमेशा से बताना शुरू कर देते हैं कि ये तुम्हारी और किस रिश्ते में तुमने क्या करना है, किस रिश्ते में तुमने क्या करना है, कैसे। एक बच्ची जब छोटी उम्र में अभी होती है तब भी उसको ये बता दिया जाता है कि ये चलकर तुम्हारी ज़िंदगी होनी है, और ऑब्वियसली वो उस लिहाज से उसका माइंडसेट बनाया जा रहा होता है। समहाउ उसमें से काफ़ी चीज़ें ठीक भी होती हैं, क्योंकि तरबियत जो है वो बच्चियों की भी तो आपने ही करनी है, पेरेंट्स ने ही करनी होती है। तो उसमें कोई ऐसी बुराई नहीं है कि ये चीज़ें बताई जा रही होती हैं। बट बेटियों की इतनी ज़्यादा तरबियत करने में हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने बेटों की तरबियत भी करनी है। वेरी ट्रू। हमें अपने बेटों को भी बताना है कि उन्होंने सोसाइटी में कैसे एक्ट करना है, उन्होंने किस तरीके से कहाँ पर क्या बात करनी है, किसको किस नज़र से देखना है, खातून की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, खातून की रिस्पेक्ट कैसे करनी है। और ये चीज़ हमारे घर से शुरू होती है। आप घर में देखें, आज मैं हमेशा ये एग्जांपल देती हूँ क्योंकि ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है और ये रिलेट कर सकते होंगे लोग इससे, कि घर में अगर चिकन का सालन बनता है ना तो उसमें से लेग पीस जो है ना वो बेटे को निकाल कर दिया जा रहा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके घर में हर फर्द की, हर जेंडर की इम्पोर्टेंस को बयान करती है, बताती है कि क्या इंपॉर्टेंस है, और ये एक चीज़ सेट होती है। आपके बेटे को वहीं से पता है कि वो तो उसे प्रायोरिटाइज़ किया गया है और वो एक तरह से सुप्रीम पोजीशन पे है। सो ऑब्वियसली ये वाली चीज़ें किस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बेटों की तरबियत कर सकते हैं, इसमें माँ और बाप
दोनों का क्या किरदार हो सकता है, आज हम इस हवाले से बात और जब बात बेटे की हो रही है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करना कि उसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाना है, उसे एक जिम्मेदार शहरी के साथ साथ हमें तैयार करना है कि जब वो शादी होगी तो एक अच्छा शौहर भी हो, यानी वो सबसे पहले अच्छा शहरी है, अच्छा बेटा है, अच्छा शौहर, अच्छा बाप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर रिश्ते में एक लड़के को भी महसूस हो कि मुझे क्या करना है, उसे सिखाया जाए, बताया जाए। तो आज एक बहुत ज़बरदस्त मेहमान शख्स के साथ मौजूद है, किसी और मौजूद पर उनसे एक दफ़ा बात हो रही थी तो हमें उससे अंदाज़ा हुआ कि वो एक बहुत ज़बरदस्त वालिदा भी हैं, किस तरह से अपने बेटे की उन्होंने तरबियत की है। हमने सोचा कि उससे हम सब फ़ायदा भी उठाते हैं। साइमा दस्तगीर साहब आज हमें शो में ज्वाइन किया, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ग्रेट, बहुत शुक्रिया। सख्त माँ हैं आप? नहीं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक चीज़ अपने आसपास देखी है कि बेटों के पर्सपेक्टिव से माएँ पर्दा डालती हैं, बेटे की गलतियों पे हमें माएँ पर्दा डालती नज़र आती हैं। अपने शौहर के सामने भी ढाल बन जाते हैं, बेटे की गलती पे पर्दा डाल रहे होंगे कि शौहर अगर डांट रहा है, किसी बात पे बात कर रहा है, हालांकि वालिद साहब है वो, लेकिन माएँ ढाल बन जाती हैं, बेटों को कुछ कहने नहीं देती। ये रवैया क्या है? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि देखें, इनसिक्योरिटी वो माँ हो, सास हो, किसी भी रिश्ते में हो, इवन हस्बैंड में हो, आपके बच्चे में हो, वहाँ से आपकी दरार शुरू हो जाती है। अच्छा, उस इनसिक्योरिटी को आपने टैकल कैसे करना है? वो टैकल ऐसे करना है कि आपका बच्चा है और आपके बच्चे, देखें जब आप जानते हैं ना एक जिन्स को, एक इंसान को, तो हाउ कम कि आपको नहीं पता चलता उसके। आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, माँ कहती है मुझे तो लग रहा था, मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे लग रहा था कि मेरे बेटे को ये कुछ हो रहा है। वो कनेक्शन क्या है? वो कनेक्शन सोल कनेक्शन है। इतना स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो और आपको आपके बच्चे की खूबियाँ और ख़राबियों का ना पता चले, खामियों का ना पता चले, हाउ कम? अच्छा, अब आपकी सोच पे है। देखिए, मैं अक्सर कहती हूँ कि वालिदा जो है ना, वालिद भी हैं, गो कि मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन मर्द की शख्सियत में अल्लाह ताला ने वो आगोश नहीं रखी। हम माँ की आगोश कहते हैं, लेकिन वालिद की आगोश नहीं है। वो आगोश जो है ना, वो माँ को अल्लाह ताला ने दी है। अब चूँकि जना भी उसने है, तो आप बीइंग अ मदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती हैं अगर तरबियत में और आगे आने वाली नस्लों के लिए। बिल्कुल ऐसी है। अगर बच्चे में कोई ख़राबी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत छोटी क्लासेस में बच्चे कुछ चोरी कर लेते हैं, तो उसको ये मत कंसीडर कीजिए कि अगर आज इसने ये ख़ता की है तो ये इनबिल्ट है उसका चोरी करना। नहीं, उसने हो सकता है सोसाइटी से अडॉप्ट किया हो, फ्रेंड से सुना हो, कुछ एरिया से हो, कोई महरूमी हो। आपके पास अगर शिकायत आती है तो आप बच्चे के साथ फ्रेंडली उसमें इन्वायरमेंट में बैठें और पूछें कि ऐसा क्या हुआ, आपसे क्यों हुआ ऐसा। उसको सुनिए तो सही, वो उसने किया तो क्यों किया। आप गुड लिसनर नहीं है ना, तो आप अच्छी माँ नहीं है। वेरी ट्रू। बच्चे के दर्द को, बच्चे की फीलिंग्स को, उनकी ख़ताओं को भी आपने पॉजिटिवली टैकल करना है। अब ये मत कहिए कि अब हर काम मैंने करना है। यस, आपने करना है। आपको अल्लाह ताला ने आपके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, इतना बड़ा दर्जा दे दिया, 3 दर्जे आपको दे दिए, तो जिम्मेदारी का लेवल चेक कीजिए। सही बात है कि कितना ज़्यादा है। पहले अपना रोल प्ले कीजिए बीइंग अ मदर, फिर उसके बाद ब्लेम कीजिए हस्बैंड को या किसी और को। अच्छा, अब ऐसे में क्योंकि हम 2 पर्सपेक्टिव ज़रूर रखेंगे, बिकॉज हम यही बात करते हैं कि अगर बेटी या बेटा दोनों की बात अगर हम करें, वो सोसाइटी में कुछ गलत करते हैं तो हर तरफ से यही चीज़ होती है कि माँ को ब्लेम किया जा रहा होता है कि तुम्हारी तरबियत है। मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इसमें, वो ये है कि एक औलाद जब है तो उसमें दोनों पेरेंट्स की उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। मैं बेटों के पर्सपेक्टिव से, लड़कों के पर्सपेक्टिव से इसलिए भी ये बात ज़रूर करूँगी कि वो ज़्यादातर चीज़ें, ज़्यादातर काम वो कर रहे होते हैं जो उनके बाप कर रहे होते हैं, क्योंकि एक जेंडर एक घर में जब दूसरे जेंडर को देखता है तो उसके, जिस तरह हम लड़कियों की बात करें, हम अपनी माँ को अगर घर में खाना पकाते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ आ जाती है कि अच्छा मेरी माँ खाना पकाती है तो ऑब्वियसली मैंने भी किचन में जाना है, मैंने खाना पकाना है, ठीक है। इसी पर्सपेक्टिव से अगर चीज़ देखी जाए तो बाप जो भी करेगा, अगर वो अब्यूज़ कर रहा है, बेटा भी अब्यूज़र होगा।
اگر وہ ہراس کر رہا ہے بیٹا بھی ہراسر ہوگا. اگر وہ آپ کی ماں کو, اپنی بیوی کو وہ جس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے, اپنے گھر میں عورتوں کو جس طریقے سے ٹریٹ کر رہا ہے, آپ کا بیٹا وہی چیز آگے کرے گا. میری نظر میں یہ ذمہ داری دونوں طرف آتی ہے. ہم ماؤں کو اوور برڈن کر کے بیٹیوں اور بیٹوں کے معاملے میں اتنا زیادہ اوور برڈن کر دیتے ہیں بہت ساری اور چیزوں میں کہ باپ بالکل بیک پہ چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تربیت تو ماں کی ذمہ داری ہے. اسی لحاظ سے جب دونوں اپنا رول پلے نہیں کر پا رہے ہوتے تو ایک بیلنس کریٹ نہیں ہوتا, اور اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ تربیت میں کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے. دس از مائی پرسنل پرسپیکٹیو. آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں, دونوں کی تربیت ضروری ہے, لیکن ایک سرٹن ایج میں. بیٹا جب 18 ایئرس کا ہے نا, اس وقت تک ماں کا زیادہ رول ہے. اس کے بعد وہ ایک میل فگر بن چکا ہے, اس کی بیس جو تیار کی ہے وہ ماں نے کرنی ہے. وہ بیس ہی ساری امپورٹنٹ ہے, وہی اس کی پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی. اگر وہ بیس ہی آپ کی اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ماں نے دینی ہے. غلط ہے تو بھی بتائیے. دیکھیں ہمارے دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے کہ والدین بھی اگر شرک کریں تو آپ ان کی بات نہ مانیں. اتنا بچے کو میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یہ کہا تھا, اس کو ڈیسیژن پاور, ڈیسیژن میکر بنائیے. انسیکیورٹی ہمارا غلطی کیا ہے کہ ہم بڑی انسیکیور ہوتی ہیں, ایون اپنے ہسبینڈ سے اپنے بیٹوں کو شیئر نہیں کر سکتی ہیں. دس از فیکٹ. اگر بچہ والد کی طرف زیادہ جھکاؤ کر رہا ہے, اب میں نے اوور آل سوسائٹی میں ہم آبزرو کرتے ہیں جو ہمارے والد صاحب اور وہ جنریشن تھی وہ بڑی اسٹرکٹ جنریشن تھی. ان کے خیال میں کہ اسٹرکٹنس زیادہ کی جائے تو بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ سے. اب تھوڑا سا دور چینج ہو گیا. اب یہ ہے کہ فادر جو ہیں وہ زیادہ فرینڈلی ہو گئے بچوں سے, اور مائیں جو ہیں وہ تھوڑی اسٹرکٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ بیلنس اسی طرف جائے گا نا. ایک طرف اسٹرکٹنس ہوگی, ایک طرف لاڈ پیار زیادہ ہوگا. اچھا, کچھ چیزوں کو مائیں زیادہ سمجھتی ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ بچہ اگر آنکھ چراتا بھی ہے تو ماں کو سمجھ لگ جاتی ہے, باپ کو پتہ نہیں چلتا. اگر ماں کچھ کہہ دے گی کہ یہ آج میں نے کچھ دیکھا ہے تو باپ کہے گا تمہیں ایسے ہی وہم ہو رہا ہے. ایسے وہم نہ کیا کرو. ماؤں کو الہام ہوا کرتے ہیں, وہم نہیں ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ ماؤں کو الہام دیتی ہے کہ آپ کا بچہ پرابلم ہے. ایک حشرات الارض جو ہیں ہماری, اگر چھوٹے چھوٹے آپ جانور بھی دیکھیں, چونٹا دیکھیں, کچھ بھی, ان کو بھی الہام اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کس طرح دیکھنا ہے. اب بچہ 18 سال کا ہوا, 18 سال کے بعد فادر کی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ وہ ایک میل فگر بن چکا ہے. اب اس کو ایک مرد دوست کی ضرورت ہے. اس کے ایشوز بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں. یہ بالکل ویسے جیسے دیکھیں بچیوں کے جو ایشوز ہوتے ہیں آفٹر پیوبرٹی اسپیسیفکلی وہ اپنی ماں سے ڈسکس کریں گی. بیٹوں کے جو ایشوز ہوں گے وہ باپ بہتر طور پہ انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں. دیٹس انڈرسٹینڈیبل. لیکن جو ہم بات بھی کر رہے ہیں سائمہ صاحب وہ یہ جیسے ہم نے کہا نا کہ بچوں کی تربیت میں ہمارا فوکس بھی ہے کہ بیٹوں کی تربیت کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھا جائے. یو بینگ اے مدر ہمیں ذرا گائیڈ بھی کریں ہمارے ناظرین کو بھی. آپ نے کن باتوں کا خیال رکھا کہ اچھا مجھے اپنے اس بیٹے کی تربیت کرتے ہوئے کہ ذمہ دار شہری بھی اور آگے چل کے جب پروفیشنل لائف میں بھی اینڈ پرسنل لائف میں بھی آگے بڑھے تو ایک ہر رول اچھا پلے کر سکے, کن پوائنٹس کا آپ نے خیال رکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ بینگ اے ورکنگ ویمن, میں بہت ساری فیلڈز میں ہوں, تو میں نے ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ واقعی میں نہیں کچھ کر پاؤں گی, یہ ذمہ داری میرے کندھوں سے بہت زیادہ تو نے نواز دی ہے, مجھے یہ نعمت تو دے دی لیکن اس کی ہدایت کا ذمہ تو ہی لے لے, میں نہیں لے سکتی ہوں. پہلے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے تو دیکھیے ہدایت. آپ کے بچے کو دیکھیں, میں گھر پہ نہیں ہوتی ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہی ہدایت دی بچے کو کہ وہ گناہوں سے بچے ہوئے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں یہاں سپروائز کر رہی ہوں دنیا میں ان کو. ایک چیز یہ ہے, یہ مائنڈ سیٹ اپنا بٹھا لیجئے, ماؤں کو چاہیے. سیکنڈلی, احمد جیسے کلاس میں آگے بڑھتے گئے, کلاس 5 تک میں نے ان کو بالکل بہت زیادہ لاڈ اور پیار اور کہاں پیمپرڈ نہیں تھے اس طرح, لیکن لاڈ پیار کے ان کو کوئی چیز میں نے سمجھائی نہیں 5 سال تک. 5 سال کے بعد میں نے گریجولی ہر سٹینڈرڈ کے لحاظ سے پہلے میں نے بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے,
ہم کیا کرتے ہیں, بچہ چھوٹا ہے, کوئی بات نہیں نا, بہن کو کیا ہوا, ایک تھپڑ ہی تو لگایا, کیوں لگایا, صحیح بات ہے, بہن کو بیک پہ کیوں لگایا, بہن کو بازو پہ کیوں لگایا, فیس پہ کیوں لگایا, ہٹ کیوں کیا, یہاں سے ماں کو اسٹرک ہونا چاہیے. یہی عورت کے احترام کی طرف لے جائے گی اس کو. پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے گھر میں تشریف لاتے تو بیٹی کو چیز دینے پہ وہ زور دیتے ہیں. آپ کوئی چیز لے کے آئے ہیں, دونوں بچوں کو بٹھائیے, یا 4 بچے ہیں یا 5 بچے ہیں, سب سے پہلے بولیں کہ اچھا, اس میں ایک بڑے احتیاط طلب مسائل ہیں کہ ہیومن نیچر ہے, وہ گرجز, وہ حسد بہن بھائیوں میں بھی آ جاتا ہے کہ بیٹی کو پریورٹی دے رہے ہیں. آپ ود دا ریفرنس آف حدیث ضرور بتائیے کہ یہ ہم اس لیے پریکٹیکلی کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ کیا ہے, تو بچے میں وہ کمپیریزن نہیں آئے گا. تو پہلے آپ بیٹی کو چیز دیں. اچھا, یہ ہیبیچول ہو جائے گا, آہستہ آہستہ وہ ماحول میں بلٹ آ جائے گا. ہاں, وہ بچہ دیکھنا شروع ہو جائے گا نا کہ یہ چیز میں نے روٹین میں کرنی ہے, میں نے بہن کو پہلے چیز دینی ہے, احترام کرنا ہے, بہن کو مارنا نہیں ہے, بہن کو ابیوز نہیں کرنا ہے. اچھا, ایک چھوٹی سی بات ہے, ہمارے گھر میں الحمدللہ ابیوز نہیں کیا جاتا. ایک احترام کا ہمارا رشتہ یہ ہے کہ وہ اکثر لوگ ہنستے ہیں کہ ہم 4 لوگ ہیں تو ہم آپ سے مخاطب ہوتے ہیں, تم اور تو ہمیں ویسے ہی گالی لگتا ہے. یہ کچھ ایسی چیز ہے کہ وہ دونوں بہن بھائی جب آپس میں بات کرتے ہیں وہ بھی احترام سے. اچھا, اس کی کیا وجہ ہے, میرے بچے مجھ سے پوچھتے ہیں ماما یہ کیا ہوا, باہر جو ہے نا میرے فرینڈس کہتے ہیں ابے تو, ابے تم, ٹھیک ہے, وہ بہنوں کو بھی ایسے. میں نے کہا نا, اس لیے نہیں بیٹا کہ ابھی آپ لوگ ینگسٹر ہیں, آگے آپ لوگوں نے فیملیز کو لے کے چلنا ہے. جب آپ کو یہی احترام ایک دوسرے کا نہیں آئے گا, یہی بے تکلفی بہت زیادہ ہو جائے گی, تو آپ نے رشتوں کا احترام کھو دینا ہے. آپ کو کل آپ کی آپی کی کہی ہوئی بات میٹر ہی نہیں کرے گی, بولیں گے اچھا ٹھیک ہے, بول گئے ٹھیک ہے. نہیں, آپ کو احترام ہونا چاہیے, بہن کو پتہ ہونا چاہیے میرے بھائی نے مجھے یہ سجیسٹ کیا ہے. اچھا, پھر ان دونوں کی بانڈنگ کروائیے بچوں کی. ہر معاملے میں خود مت بولیے, آبزرو ضرور کیجئے خاموشی سے. اچھا, ان دونوں کو آپس میں تکرار کر رہے ہیں نا, صرف اس بات کا دھیان رکھیے کہ بد تہذیبی نہ ہو, لیکن ان کو آپس میں بات کرنے دیں, الجھنے دیں. پھر اس کے بعد ان کو چھوٹے چھوٹے ایشوز, اتنی ان کی دوستی ہو جائے کہ وہ کمفرٹ زون میں آ جائیں دونوں بہن بھائی, کہ ہاں مجھے کوئی ایشو ہے میں آپی سے کہہ لوں گا, یا مجھے کوئی ایشو ہے میں بھائی سے کہہ لوں گی. ٹھیک ہے, اگر ہر چیز میں نا بچے کے سر پہ ایک تلوار لٹکا, ماں ہے, ہر وقت ایک تلوار لٹکا دی جائے. میں گھر پہ نہیں تھی تو کئی دفعہ تو میرے ہسبینڈ گھر پہ تھے, انہوں نے میری بیٹی کو کہا ماما کا فون آیا ہے, آپ ابھی تک سو رہی ہیں اور اب ماما آ کے ڈانٹیں گی. میری بیٹی 2-4 دفعہ کہا تو انہوں نے, تو میری بیٹی نا مجھے فون کر کے کہتی ہیں ماما آپ مجھے ڈانٹیں گی. میں نے کہا جی کیوں؟ ماما وہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ آپ, میں لیٹ اٹھی ہوں نا, I'm sorry. میں نے کہا میں گھر آئی واپس. میں نے ہسبینڈ سے کہا دیکھیں میں جلاد نہیں ہوں, جلاد مت بنائیں, یہ نہ بنائیں, جلاد مت بنائیں. ایک چیز آپ نے سوتے ہوئے بچے کو کبھی نہیں کہنا اٹھ جاؤ ماں ڈانٹے گی, یا اٹھ جاؤ. ہماری مائیں بھی اکثر بڑی ایموشنل ہوتی ہیں, اٹھ جا نہیں تو پیو تیرا آیا. ٹھیک ہے, آپ بچے کو بسم اللہ کر کے کیوں نہیں جگاتے ہیں؟ پیار سے جگائیں, بسم اللہ کر کے جگائیں. آپ بسم اللہ کر کے جگائیں, آپ اس کے سینے پہ کلمہ پھونکیں. آپ دیکھیں آپ کا بچہ اس قدر تہذیب سے اٹھے گا. آپ پہلے خود تو رول ماڈل بن صحیح بات ہے, جائیے. بڑا ضروری ہے اس میں. بس ایک چھوٹی سی بات اور بھی کہ ایک ماں کو یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے دیکھنا کہ اچھا بچہ جب بڑا ہو رہا ہے ایٹ سرٹن ایج, اور جب اس کی دوستیاں ایسے ڈیولپ ہو رہی ہیں کہ اچھا کیونکہ اسموکنگ کے بڑے ایشوز ہیں, ہم دیکھتے ہیں بچے ڈرگس کی طرف خدا نخواستہ چلے جاتے ہیں, اینڈ دین اگر بائک پہ جا رہے ہیں سلنسر نکال رہے ہیں, نیو ایئر نائٹس پہ جس طرح جا رہے ہیں, تو ماں کو بڑی گہری نظر رکھنی پڑتی ہے بچوں پہ, اسپیسیفکلی اس ایج پہ, لڑکپن پہ, کہ اچھا بچہ اس کی گیدرنگ, اگر بائک پہ جا رہا ہے, لیٹ آ رہا ہے, لیٹ کیوں آ رہا ہے, کہاں پہ تھا, کس گیدرنگ میں تھا, ہم یہاں پہ نگلیکٹ کرتے ہیں. لاسٹلی اس پہ کا کامنٹ کر دیں تو. اچھا, اس میں یہ ہے کہ اب جیسے بینگ اے ورکنگ وومن, میری بہت ساری کمٹمنٹ ہوتی ہیں جو میں رات کو بھی ہوتی ہیں اور مجھے کرنی پڑتی ہیں.
لیکن میں نے اپنا پھر جب میرے بچے بڑے ہوئے 12-13 ایئرس کے ہوئے تو میں نے ایک اپنا رول سیٹ کر لیا گھر میں. 5 بجے کے بعد میں کوئی کال نہیں لیتی. 5 بجے کے بعد اسٹرکٹلی میں کہیں نہیں جاتی, بھلے کوئی کتنی بڑی ڈیل یا کوئی کانفرنس کیوں نہ ہو, اس وجہ سے کہ وہ ٹائم میرے بچوں کا ہے. اگر میں نے ہی وہ رول سیٹ نہیں کیا تو بچے فالو نہیں کریں گے, بچے فالو نہیں کریں گے. اچھا پھر آپ نے گھر میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کہنا ہے رات گئے مت آئیے, ایک سرٹن رول سیٹ کیجئے. اس ٹائم, اس کے بعد نو ورک, اس کے بعد فیملی ٹائم ہے, بانڈنگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا بانڈنگ یہ نہیں ہوتی کہ آپ ہر ٹائم اکٹھے بیٹھے رہو. آپ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ جو آپ کو ایک آپ نے دیکھا ہوگا پریزنس کی ایک فیل ہوتی ہے. جب مائیں گھر پہ نہیں ہوتی تو گھر ہی خالی لگتا ہے, گھر قبرستان ہو جاتے ہیں. صحیح بات. تو جب ماں آتی ہے تو وہ ایک ماں کچھ بھی نہ بولے لیکن اس کی پریزنس جو ہے نا وہی گھر کو بھر دیتی ہے. تو وہ پریزنس آپ کی ہونا بہت ضروری ہے. اچھا بچہ لیٹ آ رہا ہے, بچہ بائک پہ ہے, بچہ لوگوں کو دیکھ کے, ایک تو یہ چیز ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ میں ماؤں کو یہ کہوں گی کہ ڈرے مت. آپ نے زمانے کو آپٹ کرنا ہے, اس کو اپنانا بھی ہے. بچے کے ساتھ چلنا ہے. بچے کو قدامت پسندی کے ساتھ مت لے کے چلیے. گیجٹ بچے کی ضرورت ہے, بالکل ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کا استعمال جو ہے اس کو ایک سرٹن لیول پہ کر دیجئے. ویری ٹرو. ٹھیک ہے. اچھا تیسرا یہ میں کہوں گی کہ بہت زیادہ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے, ہر وقت بچہ اسکول سے آ رہا ہے, کالج سے آ رہا ہے, بچہ نہانے گیا, شاور لینے گیا, پیچھے سے بیگ چیک کرتے ہوئے. یہ مت کیجئے. اچھا بالکل مت کیجئے. آپ سمپل یہ کیجئے, بچہ شاور لے کے آتا ہے, کھانا کھاتے ہیں, آپ کہیں کہ لے آئیں اپنا بیگ, آئیں دیکھتے ہیں آج کیا کیا آپ نے. کوئی مسئلہ تھا, پہلے مسئلہ پوچھئے. کوئی فرینڈ کے ساتھ پرابلم ہوئی یا کچھ ایسا ہوا. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ذرا جذباتی سی قوم ہے, تو ہم میری بیٹی او لیول میں تھی تو مجھے ان کی ٹیچر نے کہا کہ او لیول یہ نہیں کر سکتی ہیں تو آپ جو ہے ان کو میٹرک میں کرا دیجئے. میں نے ان کو ایک ہی بات کہی تھی پرنسپل کو, میں نے کہا گو کہ آپ استاد ہیں اور میں آپ کا احترام کرتی ہوں, لیکن میں ماں ہوں, میں نے اس کو جنا ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ کر لیں گی. اور الحمدللہ اب میری بیٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ ایم ایس کر رہی ہیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن سائنسز میں. صرف اور صرف وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے آپ کا اور بچوں کا, وہ آپ obviously ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آج جو ہمارا ٹاپک تھا وہ بہت امپورٹنٹ کہ کس طریقے سے ہم نے اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے تاکہ ہماری بیٹیاں وہ سیف رہ سکیں سوسائٹی میں. اور ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کردار جو ہے وہ پیرنٹس کا بہت بہت ایک چیز میں معذرت کے ساتھ ایڈ آن کرنا چاہوں گی. آپ کا بچہ 19 سال کا ہوتا ہے تو آپ اس کو کام پہ لگائیے. ویری ٹرو. آپ بھلے کتنے ہی خوشحال کیوں نہیں ہیں, باپ کی لینڈ کروزر ہے تو اٹ ڈزنٹ مین, اگر والد صاحب کے آفس میں ہے تو ان کو وہاں بھیجیے. اور ہمیشہ یاد رکھیے بچے کبھی بھی گھنے سایہ دار درخت کے نیچے نہیں پنپتے, ان کو زمانے میں نکالیے. دوسرا ان کی انرجی کو چینلائز کریں, یہ بھی تو کتنا ضروری ہے تاکہ وہ غلط ایکٹیویٹیز کی طرف نہ جائیں, ان کا مائنڈ پروڈکٹیو چیزوں کی طرف جائے. وقت بہت مختصر. سائمہ صاحبہ بہت اچھی ڈسکشن رہی, بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے. اسی کے ساتھ آج کے پروگرام سے اتنا ہی. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.